अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरह कलम मक्की सूरत है जी। इसकी 52 आयात हैं। 68 सूरा है माशाअल्लाह। 67 आप पढ़ आए हैं। और वैसे नुज़ूल के एतबार से ये दूसरी या तीसरी सूरह है। इख्तिलाफ है असल में थोड़ा सा। बास का मानना है कि दूसरी वही जो थी वो कलम की आई थी, और बास का मानना है कि दूसरी वही मुदस्सिर की आई थी। मेरा अपना ये मानना है कि दूसरी मुदस्सिर की थी, तीसरी कलम की थी। ज्यादा फर्क नहीं है, एक आध नंबर का ही फर्क है। नून वल कलमी वमा यस्तरून। नून हरफ मुक़त्ते है, कसम है कलम की और कसम है उसकी जो कुछ वो इससे लिख रहे हैं। कलम इल्म की अलामत है जी। तो अल्लाह ने कसम खाई इल्म की, तो कलम की, तो दरअसल इल्म की कसम खाई। कलम की कसम है और कसम है उस सब की जो उससे लिख रहे हैं। कौन लिख रहे हैं? सब लिख रहे हैं जो इल्म लिखा जा रहा है। अगर इससे मुराद अल्लाह का कलम है तो फिर लिखने वाले फरिश्ते करार पाएंगे जो हमारे करामन कातिबीन हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब अल्लाह ने दुनिया को पैदा करने का इरादा फरमाया, सबसे पहले कलम को पैदा की और कलम को कहा लिख, और कलम ने कहा अल्लाह मैं क्या लिखूं? तो अल्लाह ने रोजे अजल से रोजे आखिर तक होने वाली हर बात लिखवा दी। तो दरअसल ये तकदीर नहीं है, ये अल्लाह का इल्म है। यानी अल्लाह ने ये नहीं लिखवाया कि मिस ए को ये करना पड़ेगा, बल्कि ये लिखवाया कि मिस ए यूं करेंगी और जब वो करेंगी तो फिर हम यूं करेंगे। तो अल्लाह ने अपने इल्म से सब कुछ लिख दिया। अल्लाह की तकदीर में जो चीजें हैं वो हमारी उम्र है, हमारी मौत का वक्त है, जगह है, हमारे रिस्क की मिकदार है, तरीका नहीं, हमारे रिस्क की मिकदार है, हमारे बीमारी सेहत के मामलात है कि कब हमने बीमार होना है। ये चीजें या आजमाइश, जिस तरह हर इंसान की आजमाइश हुई, तो आजमाइश कैसे होंगी, ये चीजें वो हैं जो अल्लाह ने अपनी तरफ से तय कर दी। बाकी सब हम अपनी आजाद मर्जी से करते हैं। औलाद लिखी जा चुकी है, किसको कितनी मिलनी है, कितनी नहीं मिलनी, किसको वापस ले लेनी है अल्लाह ने। यानी ये चीजें अल्लाह की तरफ से हैं। बाकी हम अपनी मर्जी से करते हैं, कहाँ शादी करेंगे, पैसा कैसे कमाएंगे, किस चीज को हम अपना पेशा बनाएंगे, किस तरह की जिंदगी गुजारेंगे, वो सब हमारी अपनी मर्जी, अपनी चॉइस होती है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला के यहाँ इल्म की अहमियत देखें। हमारे यहाँ तो वो ना इल्मो बस करियो यार के नारे लगते हैं ना, मगर कुरान इल्म की अहमियत कदम कदम पर बयान करता है। लिहाजा पहली वही क्या आई? इक़रा। दूसरी या तीसरी वही में क्या बयान हो रहा है? कसम है कलम की। कलम क्या है? अलामत है ना इल्म की। तो इल्म के माखज इस लायक है क्योंकि कसम उठाई जाए। तो इससे देखें कि इल्म क्या है। आदम अलैहिस्सलाम को अशरफुल मखलूकात का दर्जा किसने दिलवाया? इल्म ने, सिर्फ इल्म। तो बड़ा पाए का शेर है, किताबों वाला शेर है, बच्चों वाला, जो पाया इल्म से पाया बशर ने, फरिश्तों ने भी वो पाया ना पाया। तो इसमें काफी पाया है, लेकिन बात सच है कि जो मकाम इंसान को इल्म से मिला वो फरिश्तों को इबादत से नहीं मिला। आज भी तकसीम वही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आलिम को, एक आबिद पर ऐसी फजीलत है जैसी 14वीं रात के चांद को सितारों पर। तो इल्म का कोई जवाब नहीं। इल्म दुनिया में अमन लाता है, इल्म तरक्की की राहें खोलता है, इल्म इंसान की बेहतरी के लिए इम्कानात पैदा करता है। और याद रखें कि तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम दरअसल उलमा ही थे। उन्हें इल्म दिया गया था। इब्राहिम ने कहा था ना अलैहिस्सलाम
مجھے وہ علم دیا گیا ہے ابا جی جو آپ کو نہیں دیا گیا. تو فرق تو علم کا تھا نا. ہر نبی کو اللہ علم عطا کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما بھی دیا انما بعثت معلما، میں تو ٹیچر بنایا گیا. اللہ نے خود بھی تو یہی کہا کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک نبی بھیجا. کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم، تمہیں ہماری آیتیں انہیں پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو ساری ایکٹیویٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی گرد تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آئے، کمرے سے نکل کر، اپنے حجرے سے نکل کر، تو صحابہ حلقے بنائے بیٹھے تھے. مغرب کی نماز پڑھا کر آپ چلے جاتے تھے، پھر عشاء کے وقت دوبارہ آتے تھے. تو صحابہ اپنے کام میں لگے رہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو صحابہ دو حلقے بنائے بیٹھے آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے. تو آپ نے پوچھا کیا چل رہا ہے؟ دونوں حلقوں کو دیکھا، ایک میں اذکار ہو رہے تھے کہ دعائیں پڑھی سیکھی جا رہی تھی. اذکار سے مراد آج والے ذکر نہ لیجئے گا، دعائیں وغیرہ سیکھی جا رہی تھیں. اور دوسرے گروہ میں قرآن سکھایا جا رہا تھا، قرآن پر ڈسکشنز چل رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم دونوں ہی خیر کا کام کر رہے ہو، پر میں اس حلقے کو جوائن کروں گا جو علم سیکھ رہا ہے، کیونکہ میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کو کیا اہمیت دی ہے آپ جانتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او مسلم، مسلمان مرد ہو یا عورت، طلب علم اس پر فرض کر دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تم میں سے بہترین لوگ کون ہیں؟ جو قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں. تو قرآن علم ہے نا. جب ہم دین کے علم کی بات کرتے ہیں تو وہ تو قرآن ہے اور حدیث ہے. تو قرآن سیکھنا سکھانا، علم سیکھنا سکھانا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کی وراثت علم ہے، اور انبیاء کے وارث علماء ہیں. جسے نبیوں کی وراثت میں سے تھوڑا سا حصہ ملا اسے خیر کثیر مل گئی. تو علم حاصل کرنا سب سے بہترین ایکٹیویٹی ہے، سب سے بہترین شوق ہے، سب سے بہترین مشغلہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت احادیث ہے علم کے بارے میں، بہت احادیث ہے. تو لہٰذا یہ جو ہمارے یہاں باتیں پائی جاتی ہیں کہ جی ہم صوفی کو پریفر کرتے ہیں مولوی پر، کیونکہ صوفی کا خدا نرم ہے اور مولوی کا خدا سخت ہے. تو جی بات یہ ہے آپ جس کو چاہے پریفر کر لیں، اللہ تو علم والوں کو ہی پریفر کرتا ہے. پھر چاہے آپ اسے ملا کہیں اور چاہے کچھ اور کہیں. اور چونکہ وہ علم رکھتا ہے تو وہ آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا کہ تم گانے گا لو، تم فلموں میں کام بھی کر لو، اور محرم کا مہینہ منا لو تو اللہ بخش دیں گے. وہ تم سے یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے. اسی وجہ سے تم لوگوں کو اس کا خدا سخت لگتا ہے. اور صوفی صاحب کہتے ہیں جو کرنا ہے کرو، ننگے ہو کے نہ چلو، کوئی گل نہیں، نیاز دیں دے رہنا. اب یہ رعایت تو بہت بڑی ہے، لہٰذا صوفی کا خدا تو اچھا لگے گا کیونکہ وہ غفور الرحیم نظر آتا ہے. نہیں، اللہ تو ہے ہی غفور الرحیم، لیکن اس گناہ کے لیے نہیں جو سرکشی کے ساتھ کیا جائے. سرکشی کو نہیں اللہ معاف کرتے، بھول کو معاف کرتے، غلطی کو معاف کرتے. تو بات یہ ہے کہ جھوٹ سننا اچھا لگتا ہے، سچ سننا برا لگتا ہے. اسی خدا کا سچا تصور گناہ گزرتا ہے اور جھوٹا تصور اچھا لگتا ہے. تو یہ تو پھر نفس پرستی ہے اور کچھ بھی نہیں. تو اسلام تو علم پر چلتا ہے، گپوں پر نہیں چلتا، دلیل پر چلتا ہے. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. جو سچا ہے وہ اپنی دلیل لے کر آئے. تو علم نہ ہونے کا نتیجہ ہے جتنی خرابیاں ہیں ہمارے یہاں، چاہے وہ اختلافات ہوں، رفع الیدین اور آمین جیسے، چاہے وہ طلاق کے مسائل ہوں، طلاق کا بڑھنا ہو، چاہے وہ نکاحوں کے موقع پر ہونے والی بدمزگیاں، شادی کے موقع پر ہونے والی بدمزگیاں، تکالیف ہوں، چاہے وہ موت کے موقع پر ہونے والے مسائل ہوں، چاہے پیری فقیری کے جو الجھاؤ ہے، مصیبتیں ہیں وہ ہوں، جو کچھ بھی ہو.
हर एक चीज का ताल्लुक किससे है? हमारी जाहलियत से। हमारा जोहल उसकी बुनियाद है और कुछ नहीं। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कलम की कसम खाई, ये इल्म की अहमियत का मजहर है। और अल्लाह फरमाते हैं वमा यस्तुरून, जो कुछ वो लिख रहे हैं। अब कलम से जो कुछ लिखा जाता है इसमें सब कुछ आ जाता है। तौरा असल में कहते हैं लाइन को, तरतीब को। तो जब लिखा जाता है तो एक लाइन में ही लिखा जाता है ना। बेशक मुख्तलिफ जुबानों की मुख्तलिफ उसूल हैं, बाज़ की लाइनें ऊपर से नीचे चलती हैं, बाज़ की नीचे से ऊपर, बाज़ की दाएं से बाएं और बाज़ की बाएं से दाएं। ये फर्क तो होते हैं, लेकिन बहरहाल एक लाइन तो बनती है जिसमें तरतीब होती है। इसीलिए लिखे हुए को यस्तारून से, सत्र से वो किया जाता है। तहरीर की एक लाइन को सत्र कहा जाता है और उसी से यस्तरून आया। जो कुछ वो सतरें बना रहे हैं, लिख रहे हैं, हर तरह का इल्म इसमें शामिल है जी। दुनिया का हर इल्म जो है वो कलम से ही महफूज होता है। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि अपने कलम इस्तेमाल किया करें, याद किया करें मोटी मोटी अहम अहम चीजें, और फिर उन्हें हाथ से लिखा करें। यानी आपने कोई वाकया याद किया है, उस वाकये के जो किरदारों के नाम हैं और जो डेट्स हैं, उनको 10-15 दफा अपने हाथ से लिखें। पूरा वाकया ना लिखें, मगर उसके अहम जो नाम हैं और जो उसकी अहम डेट्स हैं, उन्हें 10-15 दफा अपने हाथ से लिखें। फिर आप देखें वो आपको भूलेगा नहीं। और जो बहुत अहम मामलात हों, जैसे तलाक का मौजू गुजरा है, हज के मसाइल गुजरे हैं, मुनाफिकत का मौजू गुजरा बहुत तफसील के साथ कुरान में, तो उनके अपने नोट्स बना कर रखें। जब कुरान शुरू हुआ था मैंने तब कहा था कि अपने नोट्स बनाएं, अपने हाथ से अपने नोट्स बनाएं। सहाबा की ये सुन्नत रही है कि हर सहाबी का अपना मसहफ हुआ करता था। तो आप भी अपना मसहफ बनाएं, अपने नोट्स बनाएं, अपनी सहूलत के लिए। मगर अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम में, और अमल की कमी है हमें। मसला वही है ना, इल्म हल्का बहुत है हमारे यहाँ, इल्म की कदर बहुत कम है। हमें सारे कामों के बाद इल्म पर काम करना है, तो इसीलिए इल्म के लिए टाइम ही नहीं निकलता। कसम है कलम की और उस सब की जो वो लिख रहे हैं। तो हर तरह का इल्म इससे मुराद है, और इससे मुराद किरामन कातिबीन भी है। और इससे ये बात भी मुराद है कि इल्म की हिफाजत में कलम ही इस्तेमाल होगा। फाइनल माँ नहीं अंता, आप बिनी मती, साथ अपनी, साथ नेमत की अपनी, रब्बी का अपने रब की, भी मजनून दीवाने। आप अपने रब की नेमत से मजनून नहीं। जिन से मजनून का लफ्ज है, जिन जदा। पुराने जमाने में दीवानगी की हर शक्ल को जिनजदगी ही कहा जाता था, इसीलिए जुनून कहते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया और तबलीग अलल ऐलान करने लगे, तो जाहिरी बात है सवाल उठने लगे कि भाई ये बंदा क्या कह रहा है। अब सब लोग मक्का आते थे, मरकज था मक्का, कबाइल में बातें जाती थी, फिर कबाइल क्वेश्चन करते थे। तो इन्होंने कहना शुरू किया कि ये पागल हो गया, इसको जिन चिमट गए, इन पर हमारे देवताओं का गजब हो गया है। मुख्तलिफ तरह के बयानात थे, मगर उसका लुब्बे लुबाब यही था कि ये दीवाना हो गया है, ये मजनून हो गया है, जिसकी वजह से ये ऐसी ऊट पटांग बातें करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा भी था, सूरह दुहा में आप पढ़ते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ दिन वही नहीं आई, आप नई वही आती थी सुनाते थे, तो कुछ दिन नई नई वही नहीं आई, तो अबू लाहब की बीवी आपकी चची थी, आपके घर आई, आपके नेक्स्ट डोर नेबर भी थे ये लोग। तो कहने लगी मोहम्मद बड़े दिन से तुम्हारा जिन नहीं आया तुमसे मिलने, लगता है तुम्हें छोड़ गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े आजुर्दा हुए उसके जुमले पर। तो फिर वही आई, वद्दुहा, क्या है आगे, आगे माँ वद्दा का वमा कला, ना आपको छोड़ा हमने और ना आपको भूले। तो ये कहते थे इस तरह की बातें, उसी पर ये अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमा रहे हैं, आप पर तो अल्लाह की नेमतें हैं, आप दीवाने नहीं हैं। व इन्ना, बेशक, लका
آپ کے لیے لاجرن اجر ہے، غیر ممنون نہ ختم ہونے والا۔ میم نون نون من احسان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ احسان کے اپنے اندر معنی ہے کہیں نہ کہیں لمٹ ہونا، تو جب غیر آ جاتا ہے اس کے ساتھ تو پھر ہوتا ہے ان لمیٹڈ، تو غیر ممنون نہ ختم ہونے والا۔ بے شک آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو ختم نہیں ہوگا، جو شمار نہیں کیا جا سکتا، جو گنا نہیں جا سکتا۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ تو رسول ہیں، آپ تو میرا کام کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات کا اجر تو ایسا ہے جو انکاؤنٹیبل، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا جو اجر آپ کو ملنے والا۔ یہ تو ان کے دماغوں کی خرابی ہے جو یہ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، تو ان کے کہنے سے آپ اپسٹ نہ ہوں۔ وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، لا علی اوپر ہیں، خلقن اخلاق کے، عظیمن بلند درجے پر، آپ تو بہت بلند اخلاق کے حامی ہیں۔ خالام کا آپ خلق تخلیق کو کہتے ہیں، اور جب اسی میں پیش آ جاتا ہے تو خلق عادت کو کہتے ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں، آپ اخلاق کے عظیم درجے پر ہیں، آپ بہت بلند مرتبہ اخلاق کے حامل ہیں۔ یہ دراصل ان کے اعتراض کا جواب ہے۔ وہ کہتے تھے نا آپ دیوانے ہیں، اب اگر کوئی شخص دیوانہ ہے تو اچھے اخلاق کا اس سے کیا واسطہ ہے نا؟ جو دیوانے ہوتے ہیں، دیوانے تو چھوڑ دیں، جو ڈپریشن کے پیشنٹ ہوتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں، ہر وقت سڑے ہوئے، بد مزاج، روکھے، بات کرنے کرو تو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں، سب پہ شک کرنے والے، اپنے ہی بچوں کو پیٹ دیتے ہیں، شوہروں سے لڑتے ہیں، ماں باپ سے لڑتے ہیں، صرف ڈپریشن میں یہ حال ہوتا ہے۔ تو جو دیوانہ ہے اس کو کیا پتا اخلاق کیا ہے؟ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا عالم تو یہ تھا کہ آپ صادق و امین اپنی قوم میں جانے جاتے تھے۔ سب مانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ضرورت مندوں کی مدد کرتے تھے، بیواؤں کی، یتیموں کی دستگیری کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ساتھ دیتے تھے، حق کا ہمیشہ دیتے تھے۔ آپ بہت عقل مند بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مندی کے کئی واقعات انہوں نے دیکھے بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھا کاروبار بھی رن کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کا ساتھ دینے والے تھے، آپ کی ساری اخلاقی خوبیاں جو ہیں وہ سب ہی جانتے تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں آپ تو بہترین اخلاق کے مالک ہیں، بہت ہی اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ تو ایسے اعلیٰ اخلاق ایک دیوانے کے نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ کمپیریزن میں کھڑے ہیں، یعنی ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور دوسری طرف کفار مکہ تھے، سرداران قریش تھے، وہ آپ کے مد مقابل بنے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے مد مقابل بنے ہوئے ہیں، جن کو آپ کے ساتھ کمپیئر کیا جا رہا ہے، کمپیریزن کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ پیسہ؟ کیونکہ وہاں پر تو یہی تھا نا، وہ یہی کہتے نا محمد ہمارے پاس تو پیسہ تم سے زیادہ ہے، ہمارے تو بیٹے تم سے زیادہ ہیں، تمہارے تو بیٹے ہی مر گئے، یہی کچھ کہتے تھے نا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں نہیں، کمپیریزن ہوگا اخلاق کی بنیاد۔ آپ کا اخلاق ان سے بہت بہتر ہے، آپ کا تو خیر سب سے ہی بہتر ہے، لیکن یہاں کمپیریزن میں اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ تو اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں، جو ان کو چھو کر بھی نہیں گزرے۔ تو ایسی صورت میں ان کو آپ پر فوقیت دی جائے، اس کی کوئی ریزن، کوئی وجہ نہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، ان قریب تم بھی دیکھو گے اور وہ بھی دیکھیں گے۔ یعنی فیصلہ ہو جائے گا، دنیا میں بھی فیصلہ ہو جائے گا صحیح اور غلط کا، جو حق پر ہے وہ غالب آ جائے گا، اور آخرت میں بھی پتہ لگ جائے گا۔ آخرت میں بھی پتہ لگ جائے گا، تو ان قریب حقائق سامنے آ جائیں گے۔
کون دیوانہ ہے اور کون عقل مند ہے، کون اللہ کے فضل کے سائے میں ہے اور کون نہیں۔ تو دولت پیمانہ نہیں ہے، دنیا کی کامیابی پیمانہ نہیں ہے، اولادوں کا زیادہ ہونا بھی پیمانہ نہیں ہے۔ پیمانہ یہ ہے کہ کسی اللہ توفیق دیتے ہیں اپنے دین پر چلنے کی، کسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھے اخلاق نصیب کرتے ہیں، پیمانہ یہ۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کون تم میں سے ہے فتنے میں، ان قریب پتہ لگ جائے گا، تم بھی دیکھ لو گے، وہ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کون فتنے میں ڈالا گیا ہے۔ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تمہارے مال تمہاری اولادیں فتنہ ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو فتنے میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو میں نے مال دے دیا، ان کو میں نے اولادیں دے دی، تو انہوں نے اپنے آپ کو جنتی مان لیا، سکسیسفل مان لیا، کامیاب سمجھ لیا، یہ فتنے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار مال اور اولاد نہیں ہے، اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار عمل ہے، اخلاق ہے، ایمان ہے، عقائد ہے۔ ان بے شک ربک، آپ کا رب ہوا وہی عالم، زیادہ جانتا ہے، بمن اسے جو ضل بھٹک گیا، عن سبیلہ اس کے راستے سے، وہو اور وہ عالم بہتر جانتا ہے، بالمہتدین ہدایت پانے والوں کو۔ بے شک آپ کا رب اچھی طرح جانتا ہے کون ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا اور کون ہے جو ہدایت یافتہ ہیں، وہ یہ بھی جانتا ہے۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں، وہ کہتے تھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو جو آپ پر ایمان لائے تھے، کہ یہ گمراہ ہو گئے، یہ دین سے بھٹک گئے، یہ سابی ہو گئے، یہ بے دین ہو گئے۔ تو اللہ نے کہا میں بہتر جانتا ہوں کون بھٹکا ہوا ہے، کون ہدایت یافتہ ہے۔ تو ہدایت کا پیمانہ میرا کلام ہے، میری کتاب ہے، لوگوں کی رائے نہیں ہے۔ آج بھی مسئلہ وہی ہے آپ پر، ہے نا؟ جو قرآن پر چلتا ہے اسے کہتے ہیں یہ تو بھٹک گیا ہے، اس نے اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو ترک کر دیا، یہ تو وابی ہو گیا۔ تو اللہ کا اصول وہی ہے جو پہلے تھا، وہ نہیں بدلے گا۔ اللہ طے کریں گے ہدایت کس چیز کا نام ہے، گمراہی کس چیز کا نام۔ ہدایت اور گمراہی اللہ کے حکم سے ڈیسائیڈ ہوگی، لوگوں کی رائے سے نہیں، لوگوں کی رائے ویلیو نہیں کرتی۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، اور نہ تم اطاعت کرو جھٹلانے والوں کی، یعنی آپ ان کی بات نہ مانے جو آپ کا انکار کر رہے ہیں۔ کیا بات ماننی تھی؟ یعنی وہ کہتے تھے نا کہ تم جو کرنا چاہتے ہو کرو، ہمارے خداؤں کی مخالفت نہ کرو۔ آج بھی آپ کو یہ قصہ سناتے ہیں نا، بھی کسی کو برا نہ کہو، کیا ضرورت ہے، جو بھی کر رہے نیکی کی نیت سے ہی کر رہے نا، محبتیں بانٹو، لڑائیاں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے۔ جی لڑائی کوئی نہیں ڈال رہا، اگر یہ لڑائی ڈالنا ہے تو معذرت کے ساتھ پھر سارے نبیوں نے لڑائی ہی ڈالنی ہے، کیونکہ جب حق کو بیان کیا جائے گا تو کچھ لوگ قبول کریں گے، کچھ انکار کریں گے۔ ایک گروہ حق پرستوں کا بنے گا اور ایک حق کا انکار کرنے والوں کا بنے گا، اور ہر گھر میں بنے گا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تھا نا، کفار مکہ کہتے تھے اور صحیح کہتے تھے کہ محمد نے ہمارے بیٹے ہم سے جدا کر دیے، بیویوں سے شوہر، شوہروں سے بیویاں الگ کر دی، بہن سے بھائی، بھائی سے بہن الگ کر دی، اور کر دی آپ نے نہیں، حق نے کر دی۔ جسے حق کی طلب تھی اس نے حق کو قبول کیا، باطل پرستوں نے حق پرستوں کو چھوڑ دیا۔ تو بدر میں پھر باپ کے سامنے بیٹا، بھائی کے سامنے بھائی کھڑا تھا۔ حق کی یہ قیمت تو چکانی پڑے گی، حق اتنی ارزاں چیز نہیں ہے کہ مفت مل جائے، حق کے حصول کے لیے قربانی، قیمت دینی پڑے گی، اور عام طور پر یہ قیمت آپ کے رشتے ہوتے چکانے پڑتے۔ علامہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ بڑی عمدہ بات کہتے ہیں، جو قرآن کو اپناتا ہے وہ تنہا کیا ہی جاتا ہے، یہ تو نبیوں کی سنت ہے، پھر اللہ نئے دوست اور نئے ساتھی دیتا۔ تو یہ اگر یہ جھگڑا ہے، اگر یہ لڑائی ہے، تو بھائی یہ تو پھر وہ لڑائی ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام شروع سے لڑتے ہیں، اس کو تو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر حق بیان کرنے سے کوئی ناراض ہوتا ہے، اگر حق بیان کرنے سے کسی کو غصہ آتا ہے، تو ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ حق تو بیان کرنا ہو، کیونکہ کفار نے یہ آپشن تو کئی بار دیا تھا کہ نہ تم ہمارے دین کو کچھ کہو، نہ ہم تمہارے دین کو کچھ کہتے ہیں، جو کرنا کرو، مگر اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ کیوں قبول نہیں کیا؟
کیونکہ اس طریقے سے دین کا کام نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ سارے ہی صحیح ہیں، جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جی سارے ہی صحیح ہیں، نہیں، اگر سارے ہی صحیح ہوں تو پھر نہ نبی کی ضرورت ہے نہ کتاب کی ضرورت ہے۔ صحیح کو صحیح کہنا اور غلط کو غلط کہنا ہی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر ہے، اور یہ فرض ہے ہر مسلمان۔ بالکل، ہاں جبر نہیں ہوگا، ڈنڈا نہیں اٹھانا ہم نے، وہ ہمارا کام نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، لیکن بلاغ ہم پر فرض ہے، وما علینا الا البلاغ، بلاغ فرض، بتانا لازم ہے، دلیل کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ بات بتا دیں، پھر کوئی مانے یا نہ مانے، جو چھوڑنا چاہے چھوڑ۔ تو جھٹلانے والوں کی پیروی نہ کرو، یہی بات تھی جھٹلانے والوں کی، یہی تقاضا تھا۔ ہمارے خداؤں کو برا بھلا مت کہو، تم نہیں مانتے مت مانو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے بندے نہیں تھے جنہوں نے بتوں کا انکار کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کئی لوگ تھے جو بت پرستی کا انکار کر چکے تھے، مگر ان کی یہ روش ان کی ذات کی حد تک تھی، اسی لیے انہیں کچھ نہیں کہا جاتا تھا۔ زید بن عمر بن نفیل نے آواز اٹھائی، انہیں مکے سے نکال دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر نبی تھے، پھر آپ نے تو بھرپور طریقے سے بات کی۔ تو آپ سے یہ تقاضا تھا کہ اگر تمہیں یہ سب نہیں کرنا مت کرو، لیکن ہمارے خداؤں کو ہمارے دین کو برا بھلا مت کرو۔ آج آپ سے بھی یہی تقاضا ہے، آپ کی فیملی والے بھی اصل میں آپ سے یہی چاہتے ہیں، تم نہیں جانا چاہتے مت جاؤ، دوسروں کو کیوں روکتے ہو، دوسروں کے پیچھے کیوں پڑتے ہو، یہی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ پڑھنا پیچھے ضروری ہے، اسی کا نام بلاغ ہے، اور بلاغ تو ہم کریں گے، پھر چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ ودو وہ چاہتے ہیں، ود سے ہے نا، دیکھیں شدت سے چاہتے ہیں، دل تڑپتے ہیں ان کو، ان کے لو تدہنو فیدہنون، تم مداحنت کرو وہ بھی مداحنت کریں۔ مداحنت ہوتا ہے کمپرومائز کر لینا، بیچ کا راستہ نکال لینا، جو آج ہم نے نکالا ہوا ہے نا، شیعوں کی مجلس بھی پڑھ لی، بریلویوں کی قوالیاں بھی سن لی، اہل حدیث کے بیانات بھی سن لیے، سب کچھ سن لیا، اور پھر بیان یہ جاری کیا سارے صحیح ہیں، محبتیں پھیلاؤ نفرتیں نہ پھیلاؤ، نہیں، یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ آپ جھوٹ کو سچ کہیں اور پھر کہیں جی ہم تو محبتیں پھیلا، مسجد میں ناچ بھی لو، اور پھر کہو کہ وہ جی سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو کفار مکہ بھی تو اللہ کو ہی راضی کرنے کے لیے کرتے تھے، پر اللہ تو راضی نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ راضی ہو بھی جائیں، میں راضی نہیں ہونے والا ان سے۔ اللہ کی رضا کا وہی طریقہ ہے جس سے اللہ راضی ہونا چاہتے ہیں، جسے اللہ نے بیان کر دیا قرآن میں، آسان لفظوں میں سنت، باقی خود ساختہ طریقوں سے اللہ راضی نہیں ہوتا بھائی۔ تو مداحنت جو ہے، کمپرومائز، درمیانی راستہ، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اسلام، یہ ایکسیپٹیبل نہیں، حق الگ ہوگا باطل الگ ہوگا، صحیح صحیح ہے غلط غلط ہے، اور صحیح کو صحیح ماننا ہوگا اور غلط کو غلط ماننا ہوگا۔ وہ ویسے تو سیاسی بات ہے، عمران خان صاحب کہتے ہیں نیوٹرل نہیں رہ سکتے، یہ مداحنت نیوٹرل گیئر ہی ہے، نیوٹرل گیئر میں گاڑی نہیں چلتی، چاہے وہ دین کی ہو تو چاہے وہ سیاست کی ہو، ون سائیڈڈ تو ہونا پڑتا ہے، کسی ایک کا کھل کر ساتھ دینا پڑتا ہے۔ تو وہی بات ہے، دین میں بھی نیوٹرل گیئر تھی، ہم نیوٹرل، ہم سب کے ساتھ ہیں، نیوٹرل ہیں، یہ مداحنت وہی ایٹیٹیوڈ ہے۔ منافقت کا عنصر ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کسی حد تک منافقت ہوگی، کفر ہوگا، سازش بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو نیوٹرلزم جو ہے نا، یہ ایک خاص سوچ ہے، ہم کسی کو بھی ناراض نہ کریں، سب بھی ہم سے راضی رہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اور دین میں تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا، اور خاص طور پر جہاں کفر شرک کی باتیں آ جائیں، کچھ چیزیں تو چھوٹی چھوٹی ہے نا، یعنی کہ جیسے رفع الیدین ہے، آمین کہنا ہے، اگر ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا، کوئی فرق نہیں پڑتا، ڈزنٹ میٹر،
لیکن ایک بندہ قبر پرست ہے اور ہم یہ کہیں کہ کوئی گل نہیں کی ہو یا مزار سے جا کے دعا ہی مانگ دینا، نہیں، وہ شرک ہے. اس کو ہم کسی صورت میں جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ بھئی انہوں قرار نہیں آندا، اس کا دل پریشان ہوندا ہے، اتھے جا کے منگدا ہے تے قرار آندا ہے. نا، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. کفر کی، شرک کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے ہی نہیں. لہٰذا شرک کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا، کسی شکل میں سپورٹ نہیں کیا جا سکتا، ذرہ برابر بھی نہیں. لہٰذا یاد رکھیں ہمیشہ وہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مکھی کی وجہ سے ایک بندہ جہنم میں ڈالا گیا، جس نے بت پر ایک مکھی چڑھا دی، حالانکہ جان بچانے کے لیے چڑھائی تھی، پھر بھی اللہ نے جہنم میں ڈالا. تو قبر پرستی کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح جو دین کے نام پر تماشے چل رہے ہیں ان کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا، پیرزم کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. تو جو کفر و شرک کے معاملات ہیں ٹھیک ہے، جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں ان کو سلجھایا جا سکتا ہے، لیکن جو بڑے بڑے مسئلے ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. تو حق کو بیان کرنا تو ہوگا، پھر چاہے لوگوں کو کتنا ہی برا لگے. اچھا، یہ تنگ آ گئے تھے اور بہت جلدی تنگ آ گئے تھے، کیونکہ ان لوگوں کا دار و مدار تھا حج کی کمائی پر. سب سے بڑا سورس آف انکم، ریونیو جنریشن ان لوگوں کی حج سے تھی. ان کا سب سے بڑا تجارتی میلہ بھی مینا میں لگتا تھا، اور سب سے زیادہ اس سے انکم کس کو ہوتی تھی؟ قریش کو. ایک تو کعبے کے خادم ہونے کے ناطے ان کو تحفے تحائف ملتے تھے، دوسرا یہ ٹیکس بھی وصول کرتے تھے، لوگوں کو سٹال وغیرہ لگانے کی جو جگہ دیتے تھے تو یہ اپنا حق بھی لیتے تھے. اچھا، اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب بات کرنی شروع کی تو اب ان کو یہ خدشہ پیدا ہوا کہ ہمارا کاروبار ڈاؤن فال کا شکار ہو جائے گا، لوگ تتر بتر ہو جائیں گے، چھوڑ جائیں گے ہمیں، ہماری سعادت، ہماری برتری ختم ہو جائے گی. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہل تو بات کو سنجیدہ نہیں لیا. سب سے پہلا رویہ تو یہ تھا. جب رزلٹ سامنے آنے لگے تو تشدد کا راستہ اپنایا. جب تشدد سے بھی روک نہیں سکے تو پھر یہ آگے کمپرومائز. لہٰذا یہ بار بار آئے ابو طالب کے پاس کمپرومائز کے راستے لے کر، کبھی کچھ کبھی کچھ، یہاں تک کہ انہوں نے فائنل آپشن یہ رکھا جسے ابو طالب نے پسند بھی کیا تھا کہ نہ تمہارا بھتیجا ہمارے دین کو برا کہے، نہ ہم اس کے دین کو برا کہیں، ہم ایک دوسرے کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے، جو چاہے کرے محمد، ہم بیچ میں نہیں آئیں گے، بس ہمارے دین کو برا کہنا چھوڑ دیں. ابو طالب کو یہ حل اچھا لگا. انہوں نے بلایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اینڈ ہی واز ہیپی. انہوں نے کہا بھتیجے، انہوں نے یہ کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا. اور اسی موقع پر پھر سورہ کافرون نازل ہوئی. اسی طرح پھر اس کے بعد جب ابو طالب جو ہے وہ نہیں کر پائے میڈیشن کا کام، تو پھر براہ راست آپ کے پاس آیا عتبہ، اور اس نے آپ کو یہ آفر دیا کہ محمد تم جو چاہتے ہو ہم تمہارے لیے کریں گے، تم چاہتے کیا ہو ہمیں بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. عورت چاہیے، مال چاہیے، حکومت چاہیے، دولت چاہیے، کیا چاہتے؟ نہیں وہ کھیل رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر دیا ان لوگوں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب آپ کو پتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کچھ آیتیں تلاوت فرمائی جنہیں سن کر عتبہ جو ہیں وہ خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمپرومائز پر 5ویں سال میں ہی اتر آئے تھے. یعنی کہ 3 سال تو خاموش تبلیغ کے تھے نا، 2 سال میں ہی یہ لوگ گھٹنوں پر آ گئے تھے. 2 سال میں ہی یہ گھٹنوں پر آ گئے تھے، کیونکہ حق کو کوئی کاٹ نہیں سکتا. آپ کے سامنے ابھی ماضی قریب کی مثال ہے کہ جب برِ صغیر پر انگریز گورنمنٹ تھی اور لوگ آزادی چاہتے تھے تو کتنا ظلم ہوا آزادی پسندوں پر، چاہے وہ ہندو تھے یا مسلمان تھے یا سکھ تھے، کتنا ظلم ہوا. کیا روک سکے؟
پوری گورنمنٹ کی مشینری تھی ان کے پاس, طاقت تھی, سب کچھ تھا, کوئی روک سکا؟ کوئی نہیں روک سکا. جب لوگوں نے آزاد ہونا چاہا, آزادی حاصل کر کے رہے. رائٹ. بالکل اسی طریقے سے جب لوگوں کو کوئی نظریہ اپیل کرتا ہے تو اس نظریے کو ظلم سے نہیں روکا جا سکتا. میں آپ کو پہلے بھی سنا چکی ہوں, ارنسٹ ہیمنگوے جو ہے ایک انگلش رائٹر ہیں, ان کا ایک جملہ ہے جو بہت محبوب ہے, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. وہ کہتے ہیں a man can be destroyed not defeated. انسان کو تباہ کیا جا سکتا ہے, ہرایا نہیں جا سکتا. تو یہ ظلم کے ذریعے نظریے کو شکست نہیں دے سکتے تھے, کوئی نہیں دے سکتا, کوئی نہیں دے سکتا. فیض کی ایک نظم ہے کشمیر کے بارے میں, تو وہ کہتے ہیں یہ بازی خون کی بازی ہے, یہ بازی تم ہی ہارو گے, ہر گھر سے مجاہد نکلے گا, تم کتنے مجاہد مارو گے. تو بات وہی ہے کہ جب انسان کو کوئی نظریہ سمجھ آ جاتا ہے اور وہ اس کو سمجھ کر مان کر اس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, تو پھر آپ تلوار سے اس پر بازی نہیں لے جا سکتے. نظریے کو تلوار سے شکست نہیں دی جا سکتی. نظریے کو شکست دینے کے لیے ضرورت ہوتی ہے نفس پرستی کو ابھارنے کی, عیش پرستی کو ابھارنے کی, جو آج کی گئی. جب قوموں میں عیش پرستی اور نفس پرستی آ جاتی ہے تب وہ اپنے نظریات کے لیے کام نہیں کر پاتی. تو ہماری نوجوان نسل اسی میں ڈالی گئی ہے, یہاں تک کہ فزیکل نہیں پہنچ سکتے نا, پیسے نہیں ہیں, تو چیزیں جو ہیں آن لائن یعنی ویڈیوز اور یہ سب کچھ عام کر دیا گیا کہ وہ مست رہے. آپ دیکھیں, مجھے آج تک اس چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ ایک بچہ, ایک نوجوان لڑکا یا لڑکی پورن ویڈیوز جب دیکھتے ہیں ان کو کیا مزہ آتا ہے. کوئی اور کچھ کر رہا ہے, جو کر رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے, انجوائے کر رہا ہے, جو دیکھ رہا ہے اس کو کیا مزہ آ رہا ہے. If a couple is having sex, what is the enjoyment for a person who is looking at it? اس کے لیے کیا ہے اس کے اندر؟ بس عجیب ذہنی بیماری. ننگی تصویریں دیکھ کر کیا مزہ آتا ہے؟ I can't understand. Genuinely, I can't understand. بہت ساری چیزیں ہیں جو میں حیران ہوتی ہوں کہ کیسی ذہنی بیماری ہے. جیسے آپ گزر رہے ہیں اور کوئی آپ کو آواز کس کر چلا گیا, کچھ بھی کہہ کر چلا گیا, سونے ہو یا سم تھنگ, اس کو کیا مزہ آیا کہنے کا؟ کیا مزہ آیا؟ نہیں, وہ چھوڑ دیں. بات یہ ہے جس نے کہا اس کو کیا مزہ آیا. چلیے, جس نے ٹچ کیا اس کی تو کوئی سمجھ آتی ہے نا, اس نے ٹچ کیا. جس نے خالی منہ سے کہا اس کو کیا لطف آیا. بالکل اسی طرح ایک شخص اگر خدا نخواستہ زنا کے مرض میں مبتلا ہے, وہ عورتوں کو بائے کرتا ہے, ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا ہے, وہ تو چلو ایک بیماری میں ہے, ایک گندی عادت ہے اس کو. جو خالی ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کو کیا مزہ آ رہا ہے. جو خالی ننگی تصویریں دیکھ رہا ہے, گناہ تو کمال ہے مگر اس کو کیا مزہ آ رہا ہے. تصویریں دیکھ کر کون سی تسکین حاصل ہوگی؟ یہ عجیب طرح کی ذہنی بیماریاں. تو کل ایک میں نے واقعہ سنا, مجھے یقین نہیں آیا کیونکہ میں نے کبھی سنا نہیں, اور آپ بھی سنتے نا, خیر آپ نے بھی تعریف تو سن لیا. ایک کپل ہے, ڈاکٹر ہے, لیڈی ڈاکٹر ہے, تو میاں بھی مثلا اچھی پوسٹ پہ شادی ہوئی, اور بہت عرصے سے بیوی جان سے کوئی یہ آن لائن یہ اس کے نیٹ پہ ہندو لڑکے کے ساتھ رہے, اور یعنی کہ اس قدر اٹیچ ہے میاں بیوی میاں بہت زیادہ محبت کرتا ہے, اسے چھوڑنا نہیں چاہتا, اور اسے پتا بھی چل گیا ہے کہ یہ ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں, میں اسے میں نوٹس لیتی ہوں, ہم آپس میں کرتے ہیں, چلتا رہا. پھر ایک اسٹیج ایسی آ گئی کہ بہت زیادہ اسے وہ محسوس ہونے لگے. تو صبح اٹھتی ہے اور سب سے پہلے وہ آپس میں کرتے ہیں, پھر سارا دن یہی کام. اس نے کہا کہ یہ اب نہیں, زیادہ نہیں ٹھیک, میں آپ کو چھوڑ دوں گی مگر میں اس کو. پھر اس نے سمجھا کہ یہ کوئی بیماری ہے. ڈاکٹر سے جو ڈاکٹر نے کہا یہ آپ اسے بشک چھوڑ دیں, یہ آخری اسٹیج پہ, یہ اب نہیں واپس. نہیں دیکھا بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, صرف ان کی وہ اب وہ آخری اسٹیج پہ ہیں کہ اب ان کی طلاق کماؤ.
دیکھیں جی پتہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں آسان لفظوں میں obsession. یہ آپ اس طرح یعنی یہ واقعہ تو ظاہر ہے فرسٹ ٹائم سنا ہے، لیکن اس طرح کے بہت سارے واقعات، یہ بہت سارے اس طرح کے واقعات ہیں. اس کو آپ جنون کہہ لیں، دیوانگی کہہ لیں، انگریزی میں سے obsession کہتے ہیں. ایکٹرز اور کرکٹرز وغیرہ کے تو اکثر فینز ایسے obsessive ہوتے ہیں. یہ obsession کیا ہے؟ اصل میں یہ شیطان کی لائی ہوئی ایک بیماری ہے. جب آپ حرام اور حلال کی حدوں کو بھول جائیں گے، جب آپ محرم اور نامحرم کی حدوں کو بھول جائیں گے، تو یہی ہوگا. دیکھیں اسلام پر اعتراض ہوتا ہے ایک زمانے سے کہ اللہ نے کہا کہ مرد اور عورت بات کریں تو پردے کے پیچھے سے کریں، اور ضرورت کی بات کریں، زیادہ بات نہیں کرنی. کس صورت میں ہے یہ حکم؟ میں نے یہ نہیں پوچھا، میں نے کہا کس صورت میں حکم ہے کہ اے نبی کی بیویوں. ہاں ڈیسائیڈ کر لیں احزاب میں کہ نور میں. احزاب میں، سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب بات کرنی ہو تو اوٹ سے کرو، اور صرف اتنی بات کرو جتنی ضرورت ہے، اور اپنا لہجہ معتدل رکھو. ایسے لہجے میں بات مت کرو کہ سننے والا یہ سمجھے کہ اس کے دل میں کوئی کھوٹ ہے. نہیں، نرم لہجہ غلط بات ہے. اللہ پاک نے نرم نہیں کہا، اللہ نے کہا لگاوٹ والے لہجے میں باتیں مت کرو. وہ جیسے آپ کو فون کرتی ہیں نا کال سینٹرز والی بچیاں، اور پھر ہیلو سر آپ کیسے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ ٹھیک ہیں سر، آپ کے گھر سب ٹھیک ہے سر، اور تو کام کی گل کر. نہیں، وہ سارا پوچھیں گے، اور پھر یہیں پر بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. میٹھی میٹھی باتیں نہ کریں، اردو کی زبان میں میٹھی میٹھی باتیں مت کریں. حال چال بھی پوچھیں مگر آپ کا لہجہ نارمل ہونا چاہیے. میں تو کسی دکاندار کے پاس بھی جاؤں تو میں اس سے ضرور پوچھتی ہوں کہ بیٹے آپ کیسے ہیں، لیکن اپنی نارمل ٹون میں، نارمل انداز میں. اور دوسری بات، ساتھ آپ اپنا رشتہ بنائیں جو آپ کا بنتا ہے. اگر آپ بہت ینگ ہیں تو بھائی کہیں، انکل کہیں. میں اب بڑی ہو گئی ہوں تو مجھے عادت ہو گئی، میں سب کو ہی بیٹا کہتی ہوں. ایک زمانے سے مجھے عادت ہو گئی، تو میں تو یہ کہ بیٹے کیسے ہیں آپ، طبیعت ٹھیک ہے، اچھا چلو میرا فلانا کام. تو مجھے تو آج تک کسی نے پھر غلط نہیں سوچا. ریزن کیا ہے؟ ایک تو بات مناسب انداز میں کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک رشتے سے بات کرتے ہیں. اگر ان کے ساتھ ہنسی مذاق کریں گے تو مسائل ہوں گے. خیر، میں عرض یہ کر رہی ہوں، یہ اللہ نے پابندیاں اسی لیے رکھی ہیں. بغیر دیکھے، بغیر ملے یہ دیوانگی سر پر سوار ہو سکتی ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے. آپ کتنی کہانیوں کو اٹھا کر دیکھ لیں. یہ جو آپ داستان امیر حمزہ پڑھتے ہیں، اس میں شہزادہ بدر منیر جو ہے وہ عاشق ہو جاتا ہے شہزادی شہر بانو پر. تو اس کو دیکھ کر عاشق ہوتا ہے نہیں، اس کا قصہ سنتا ہے ایک فقیر سے. ایک فقیر آتا ہے، کہانی ایسے ہے سیریسلی. مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں تہذیبوں میں پائی جاتی ہیں تو کہانیاں بنی ہیں. کہ وہ ایک فقیر آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی مجھے اس نے اپنی ایک کمرہ بنایا ہوتا ہے جس کی 8 دروازے ہوتے ہیں، تو جس دروازے سے بھی کوئی آئی ڈی لے کر جائے، تو وہ ایک فقیر 8 دروازوں سے آتا ہے. تو اس کو کہتا ہے تم لالچی ہو، تو وہ اس کے پیسے پھینک دیتا ہے. تو کہتا ہے کہ تمہیں کیا پتا سخاوت کی ہوتی ہے، سخاوت تو کرتی ہے شہر بانو. تو وہ پھر اس سے شہر بانو کا تذکرہ سنتا ہے، وہ پھر اس پہ عاشق ہو جاتا ہے. پھر وہ دیوانہ بن کے گھومتا ہے، کیونکہ شہر بانو کی 5 شرطیں ہوتی ہیں کہ 7 شاید جو وہ پوری نہیں کر سکتا. تو پھر حاتم مل جاتا ہے. تو حاتم کہتا ہے کیا ہوا، تو وہ تم کیوں ایسے پھرے؟ تو کہتا ہے کہ جی وہ میں شرطیں نہیں پوری کر سکتا. تو وہ اس کو کہتا ہے اچھا. پھر وہ جا کر اس سے کہتا ہے کہ اگر میں 7 شرطیں پوری کروں تو میں جس سے تمہاری شادی کروں گا تم کرو گے. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے. پھر وہ جاتا ہے 7 شرطیں پوری کرنے. اسی طرح جو سیف الملوک یہاں کی مشہور پاکستان کی داستان ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ شہزادہ سیف الملوک جو ہے وہ محض ایک تصویر دیکھتا ہے کپڑے پہ بنی ہوئی، تو اس شہزادی کو ڈھونڈنے نکل جاتا ہے. 14 سال بعد وہ اس کو ملتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ obsession انسانی ذہن کا ایک مرض ہے. یہ سن کر بھی لاحق ہو سکتا ہے، یہ دیکھ کر بھی لاحق ہو سکتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو ایکٹرز کے پیچھے obsessive فین بن جاتے ہیں، یا کرکٹرز کے پیچھے کتنی بار جا کر ان کو ملے ہوتے ہیں، خالی دیکھا ہی ہوتا ہے نا. تو obsession کے مرض سے بچانے کے لیے اللہ پاک نے یہ سیکس ڈسپلن قائم کیا ہے. سب کو اللہ نے الگ الگ حدود کے اندر رکھا. ان حدود پہ اگر ہم رہتے ہیں تو اس میں ہمارا ہی فائدہ. لہذا یہ جو مسئلہ ہے یہ بہت آج کل عام ہے. آن لائن بات چیت، اور پھر ایک دوسرے کے لیے اپیل فیل کرنا.
اور پھر بغیر ملے بغیر دیکھے ایک دوسرے کے لیے پاگل بننا. یہ بات یہاں تک ہوگی کہ صبح اس نے نماز پڑھتی ہے اور اسے پتا ہے کہ جو نماز پڑھتی ہے تو اٹھتی ہے تو انہوں نے ہائی ہیلو کرنا ہے. جن دنوں نے نماز نہیں پڑھنی اس نے اور نہیں کرنا. یہاں تک بات پر جب میاں کو پتا لگا کہ یہاں تک بات اس میں ہر پرسنل بات ہی کرتے ہیں, پھر اس نے علاج کے لیے رجوع کیا. مگر انہوں نے کہا کہ یہ آپ کس پہ تھے, اب آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑ دیں, اگر یہ واپس نہیں آئے. اور ڈاکٹر ہے, مزے کی بات. دیکھیں جی, آپ کو ان امراض اور مسائل سے قرآن بچا سکتا ہے, میڈیکل کی ایجوکیشن نہیں بچا سکتی. میڈیکل کی ایجوکیشن نہیں بچا وہ سکتی. ہندو ہے تو مسلمان بھی نہیں ہے, ماں باپ اتنے پریشان ہیں. تو یہ جو راستے ہیں کمپرومائزیبل, اسلام ان کے کمپرومائز کو قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے, غلط کو غلط کہنا ہوگا, صحیح کو صحیح کہنا ہوگا. تو دوسرے سال میں ہی اعلانیہ تبلیغ کے, یعنی کہ ویسے نبوت کا 5واں سال تھا, اعلانیہ تبلیغ کا دوسرا سال تھا, جب کفار گھٹنوں پر آ چکے تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپرومائز سے انکار کر دیا تو پھر انہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کی. تو اللہ کہتے ہیں وہ تو چاہتے ہیں تم کمزور پڑو تو وہ بھی جو ہیں تھوڑے ڈھیلے پڑے, تم کمپرومائز کرو تو وہ بھی کمپرومائز کریں, لیکن تمہیں ان کی اطاعت نہیں کرنی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تُطِیعْ, نہ تو اطاعت کرنا, کُلَّ, ہر ایک, حَلَّافٍ, بہت حلف اٹھانے والے, قسمیں کھانے والے. زیادہ قسمیں کھانے والا جھوٹا ہے. کس نے کہا ہے یہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث مبارکہ ہے, آپ نے کہا جو بہت قسمیں کھاتا ہے وہ جھوٹا ہے. تو عربوں میں تھا حلف اٹھانا, قسم کھانا, جھوٹ پر قسمیں اٹھا لیتے تھے اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے نا. مقام ابراہیم پر قسمیں اٹھا لیتے تھے کھڑے ہو کر, جیسے ہمارے لوگ قرآن اٹھا لیتے. تو زیادہ تر یہ دعوے وہی کرتے ہیں جو جھوٹے ہوتے. تو اللہ نے کہا یہ بہت حلف اٹھانے والے, مہین, ذلیل کی, ہاؤن سے ہے. مہین کا لفظی مطلب ہوتا ہے باریک, اصل معنی ہے جس کی اہمیت نہ ہو. کیا معنی ہے اہمیت, کس معنی میں؟ یہ تو سارے سردار تھے. یہ اخلاقی اعتبار پر بات ہو رہی ہے. بات شروع ہوئی تھی آپ کے اعلیٰ اخلاق سے, انکا لعلی خلق عظیم. اللہ نے کہا آپ تو عظیم درجۂ اخلاق پر فائز ہیں, لیکن یہ آپ کے سامنے بہت حقیر لوگ ہیں, ان کی کوئی اخلاقی ویلیو ہے ہی نہیں. پل میں تولا پل میں ماشا, اخلاق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں درجات کو بلند کرنے والی سب سے اہم چیز اخلاق ہے. آپ نے فرمایا میزان میں سب سے بھاری چیز اخلاق, اور آپ نے فرمایا جنت میں میرے ساتھ اچھے اخلاق والے لوگ اس طرح ہوں گے قریب. تو اخلاق حسنہ بڑی اہم چیز. اور میں پھر یہ عرض کر دوں کہ اخلاق حسنہ سے مراد, اخلاق سے مراد ہنس ہنس کر باتیں کرنا نہیں ہے. اخلاق سے مراد وہ عادات و خصائل پیدا کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھے. امانت, دیانت, ہمدردی, خیر خواہی, تواضع, انکسار, اور خشوع, خضوع, تقوی. یہ ہیں اخلاق. شکر, صبر, اطاعت, یہ ہیں اخلاق. یہ لسٹ ہے پوری. تو لہٰذا اللہ کہتے ہیں یہ تو بڑے چھوٹے لوگ ہیں. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ چھوٹے لوگوں کے کیا منہ لگنا. تو چھوٹوں سے مراد پیسے میں چھوٹے نہیں ہوتے, ہم چھوٹا اس کو کہتے ہیں جو گھٹیا ہوتی. تو اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک تو جھوٹے ہیں یہ لوگ, جھوٹ پر قسمیں اٹھا لیتے ہیں, اور دوسرا یہ گھٹیا لوگ ہیں. تو کسی گھٹیا بندے کی بات مت مانو. ہم مازن ہمازا پڑھتے ہیں, یہ وہی ہے عیب تلاشنے والا, لوگوں کے عیبوں پر نظر رکھنے والا, دھیان رکھنے والا کہ کس میں کون سی کمی ہے, ٹائم کے اوپر جتاؤں. جیسے آج یہ لیول آ گیا ہے آپ کی گورنمنٹ آفیشلز کا کہ ایک دوسرے کی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ ہم ان کو بلیک میل کر سکیں ان ویڈیوز کے ذریعے. تو یہ گھٹیا پن ہے.
کہ ایک دوسرے کے عیب پر نظر رکھنا اصلاح کے لیے نہیں، اس لیے کہ کوئی ٹائم آئے تو پھر ہم کہیں تو ایسا ہے، تیری کیا اوقات ہے تو بات کرے. بلیک میل کرنا، بلیک میلنگ کے لیے عیب سے واقف ہونا ضروری ہے نا. مرچیں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لوہے کی ایک سٹک تھی جس سے آپ خالش کر رہے تھے. آپ نے کہا اگر میں دیکھ لیتا تو میں آپ کی آنکھ میں سٹک مار دیتا. یہ تو انتہائی اخلاقی غیر اخلاقی حرکتیں ہیں، یہ تو اتنی ذلیل حرکتیں ہیں کہ آنےسٹ بات یہ ہے کہ میرا تو ان پر بات کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا. یہ تو اتنی گندی حرکتیں، اتنی گندی حرکتیں. دیکھیں جی، فیک ہو یا اوریجنل ہو، کسی انسان کی پرائیویسی پہ اگر اوریجنل بنائی تو کسی کی پرائیویسی میں جھانکا کسی کو اس کا حق نہیں. اور اگر کسی نے جھوٹی فیک ویڈیو جو ہے وہ بنا کر پیش کی تو اگلے پر بہتان لگایا. ہر دو صورتوں میں انتہائی گھٹیا بات، انتہائی گھٹیا بات. وہ جو سینیٹر جن کی بیوی کے ساتھ جو ویڈیوز وہ دی گئی ہے، میں ان میاں بیوی بیچارے کا کیا ہے، سارے میاں بیوی ایسے ہی رہتے ہیں صاحب. ڈوب مرنے کا مقام تو ان کے لیے ہے جنہوں نے ویڈیو بنائی بھی اور پھر اس کو لوگوں میں ریلیز بھی کی، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی میاں بیوی ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں آپس میں. تو یہ اتنی گری ہوئی باتیں ہیں کہ ان کو کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا. اور اب یہ سوچنے کا مقام ہے ہمارے لیے کہ کیا ان لوگوں کو ہی ہم نے حکمران رکھنا. خالی عیب تلاش کرنا. آپ نے سورہ ہمزہ بھی پڑھی ہے نا، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. ہلاکت ہے ہر اس بندے کے لیے جو لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے اور چغل خوریاں کرتا ہے، یعنی عیب ڈھونڈتا ہے پھر بتاتا ہے. تو ہمزہ عیب جوئی کرنے والا، لوگوں کے عیب دیکھنے والا. ہمیں تو حکم یہ ہے کہ کسی کا عیب دیکھو تو اس کو بیان مت کرو. اب دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم علیہم اجمعین کا طریقہ ہے، اور آپ نے اکثر حدیثوں میں دیکھا ہوگا کہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے نا تو نام نہیں بیان کیا جاتا ہے. حتیٰ کہ جو خاتون رجم کی گئی کوئی ان کا نام نہیں جانتا. غامدیہ خاتون کہہ کر بات ختم کر دی. غامدی قبیلہ ہے تو غامدیہ خاتون کے قبیلہ غامدیہ کی ایک عورت، ان کا نام نہیں لیا کہ ان کی فیملی ہے، سب ہے، کسی کو شرمندگی نہ. کوئی سوال کرنے آتا تھا، ایسا سوال کرتا تھا جیسے ایک نوجوان نے سوال کیا کہ مجھ سے زنا نہیں چھوڑا جاتا، تو مدینے کے تھا نا وہ لڑکا، سب جانتے تھے. مدینہ چھوٹا سا ٹاؤن تھا اس وقت، سب ایک دوسرے کو جانتے تھے. مگر آج تک کوئی نام نہیں جانتا. کیوں نہیں جانتا؟ تاکہ شرمندگی نہ ہو، کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ایسا ہے تمہارا لڑکا. تو اتنی زیادہ پردہ پوشی کرتے تھے کہ کوئی ایسی بات ہوتی تھی تو نام بیان نہیں کرتے تھے، صرف کہتے تھے ایک شخص نے ایسے بات. حالانکہ شکلوں سے جانتے تھے ایک دوسرے کو، نسلوں سے جانتے تھے ایک دوسرے کو. اب تو یہ تماشے بنا رکھے ہیں ہم. میں آپ سے وہی کہہ رہی ہوں نا کہ ان کے لیے تو شرمندگی کی کوئی بات نہیں. وہ شرمندہ اس لیے کوئی شریف آدمی، اصولی بات ہے کہ ان کے لیے شرمندہ ہونے کی کوئی بات نہیں. دنیا کے سارے میاں بیوی ایسے ہی ہوتے ہیں. یہی رشتہ بنایا ہے. جنہوں نے ویڈیو بنائی ہے کیا وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ایسے نہیں ٹائم سپینڈ کرتے؟ ڈوب مرنے کا مقام بنانے والوں کے لیے ہے اور ان کے لیے ہے جنہوں نے ریلیز کی ہے. لیکن اب سوچنے کی بات یہ ہے، آپ یہ دیکھیں یہ جو کریکٹرائزیشن قرآن کر رہا ہے یہ کفار سرداروں کی کر رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کیا یہ ہمارے حاکموں کی نہیں ہے؟ ہر بات پر قسمیں نہیں اٹھاتے. ایون ابھی ڈیلی میل پر جو کیس ہوا اور اس پر جو وہاں کی عدالت جرمانہ کیا، اس پر بھی پرائم منسٹر صاحب کا بیان آیا ہوا تھا کہ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ہم پاکستان کی عزت کو ثابت کر کے آئیں گے. آپ لوگ کو عزت چھوڑیں گے تو ثابت ہوگی. یعنی اتنی باتوں کے باوجود وہ قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، ہم صادق و امین ہیں. مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے سب سے، کیونکہ یہ ٹرم ہمارے نبی کے لیے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے جب پیچھے مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ نواز شریف انٹرنیشنل صادق و امین ہے. کیا مذاق بنا رکھا ہے. اور یہ ٹرم ایک خاص، اس کا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے، اس کا ایک خاص مرتبہ، ایک مقام ہے جس کو کھیل بنا رکھے ہیں لوگوں نے اور قسمیں کھاتے ہیں اس کے اوپر. تو حلاف ہے. اخلاق ان کے سب کو ہی پتا ہے، کسی ایک کی بات نہیں میں کہا دی، سارا ہی جو ٹولہ بیٹھا ہوا. اور عیب جوئی کی انتہا تو آپ دیکھ رہے ہیں.
اس میں چاہے پھر فوجی کور کمانڈرز ہوں چاہے یہ ہو، سب برابر. تو یہ وہ صفتیں ہیں جو اللہ کفار مکہ کے سرداروں کی بیان کر رہے ہیں، سرداران قریش کی بیان کر رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی سردار کی بات مت مانیے گا، یہ بہت جھوٹے ہیں، اس لیے اپنے جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے قسمیں تک اٹھا لیتے ہیں کھڑے ہو کر. ان کا یہ تھا کہ اگر دو بندوں میں کوئی جھگڑا ہو گیا، نہیں بات بن رہی، تو جو مقام ابراہیم پر قسم اٹھا لے اللہ کی کھڑا ہو کر وہ سچا. تو یہ قسم اٹھا لیتے تھے دھڑلے سے. تو اللہ نے کہا یہ ایسے جھوٹے ہیں اور یہ اپنے اخلاق میں گھٹیاں ہیں، سارے گھٹیا عادتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں. ہم مازن عیب تلاش کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے عیب نظروں میں رکھتے ہیں، اور جب وہ عیب پتہ چل جاتے ہیں تو اس کے ذریعے ایک دوسرے کی پھر ٹانگیں کھینچتے ہیں، بلیک میلنگ کرتے ہیں. وہ ویڈیوز بھی بنا سکتے تھے ورنہ وہ بھی بنا لیتے، ان کے پاس کیمرے نہیں تھے. گند وہی ہے. مشائن بنمیم، اور چلنے والا ہے چغل خوری کے ساتھ. مشا تو کہتے ہیں چلنے کو نا، بنمیم نم، نون میم میم نم، یہ ہوتا ہے چغل خور. تو وہ چغل خوری کرتا ہے، یعنی کہ دوسروں کے عیب دیکھتے ہیں پھر جا کر لوگوں کو ان کی چغلی کرتے ہیں تاکہ ان کو بدنام کر سکیں اور اپنا سٹیٹس بڑھا سکیں. منائی، روکتا ہے، للخیری، بھلائی سے، بھلائی سے بہت روکنے والا ہے، یعنی کہ نہ خود خیر کا کام کرتا ہے نہ دوسرے کو کرنے دیتا. کیوں نہیں کرنے دیتا بھائی؟ کیونکہ خیر کا کام اگر لوگ کرنے لگیں گے تو پھر ان سے بھی توقع کی جائے گی نا، ہائی لائٹ ہو جائیں گی. آپ دیکھیں نا جیسے یورپ میں، امریکہ میں ہے کہ ایکٹرز بھی ہے نا تو انہیں کوئی نہ کوئی ویلفیئر کا کام کرنا پڑتا ہے، جانوروں کو کی ویلفیئر کا کریں، انسانوں کی ویلفیئر کا کریں، کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. اگر وہ کسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیتے تو لوگ پسند نہیں کرتے ایسے اداکار کو بھی. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، اتنا پیسہ کما رہے ہو تو کچھ بھی نہیں لگا رہے ویلفیئر پہ تم. تو پھر وہ اپنی پسند سے کوئی جانور، کوئی کتوں کی بلائی کر رہا ہے تو کوئی درختوں کو لگا رہا ہے، کوئی انسانوں کے لیے کر رہا ہے. سب کا اپنے. انجلینا جولی کیوں آتی ہیں بار بار پاکستان؟ کیونکہ انہوں نے مصیبت زدہ کی مدد کرنے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. تو کبھی افریقہ گئی ہوتی ہے تو کہیں کہیں. تو ہر مہذب قوم جو ہے اس میں یہ چلن ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس پاور ہے، پیسہ ہے، وہ اچھے کام کریں. تو یہ پھر اچھائی کو پنپنے نہیں دیتے، کیونکہ ہر طرف برائی ہوگی تو ان کی برائی دبی رہے گی. دیکھیں آپ باقی گھر صاف کر لیتے، جو گندا کمرہ رہ جائے گا وہ گندا نظر آئے گا نا. اگر سارا ہی گھر گندا ہے تو پھر گند کس کو نظر آئے گا؟ تو یہ کہتے ہیں نہیں، صفائی نہیں ہونی چاہیے، کوئی اچھا نہیں اٹھنا چاہیے، کیونکہ اچھا اٹھے گا تو پھر پتہ چلے گا ہم برے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اچھا کرنے لگے گا پھر لوگ کہیں گے وہ کر رہے تو تم کیوں نہیں کر رہے، تو ہم پہ کوشچن نہ آئے. وہ ایک کہانی ہوتی تھی نا کہ بونوں کے دیس میں کوئی کداور آ جاتا ہے تو بونے اس کی ٹانگیں کاٹ دیتے ہیں کہ یہ لمبا نہ ہو. تو اچھائی سے روکتے ہیں، کس کس طریقے سے؟ طاقت سے بھی روکتے اور بہکا کر بھی روکتے کہ بھئی تم نے کیا ان پہ پیسے لگانے، کیا ضرورت ہے کرنے کی. اور تیسرا اس کے راستے مسدود کر کے. آپ دیکھیں نا، آپ کوئی ویلفیئر آرگنائزیشن بنانا چاہتے ہیں تو کتنی رکاوٹیں ہیں اس کے اندر، اور آپ ایک میوزیکل گروپ وغیرہ بنانا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، فوراً سب کچھ آپ کو آسانی مل جاتی ہے. اور راستے یہ ایسے بھی تو مسدود کرتے ہیں، پیسے کھا گئے، امداد کھا گئے، یہ بھی تو راستے مسدود کرنا. معتدٍ، حد سے بڑھنے والا ہے، یہ کوئی حد قائم نہیں رکھتے، اللہ کے قوانین کی کوئی حد قائم نہیں رکھتے. تو آپ دیکھ لیں آج جو حاکم ہیں انہوں نے کون سی حدیں قائم رکھی ہوئی ہیں. دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، چوری کے معاملے میں، کسی معاملے میں کوئی لمٹ ہے؟ کوئی لمٹ نہیں. تو کفار مکہ کے جو سردار تھے، اللہ ان کا بھی کہتے ہیں کہ یہ حدود کو قائم نہیں رکھتے، حدیں توڑ دیتے، کوئی لمٹ نہیں ہے ان کے جھوٹ کی، ان کے گناہ کی، ان کی سرکشی کی کوئی لمٹ نہیں. اثیم، شدید گنہگار ہے. کیا گناہ کرتے تھے کفار مکہ میں جو سرداران قریش تھے؟ کمزوروں کو لوٹ لیتے تھے، مظلوموں پر ظلم کرتے تھے، بیواؤں کا مال چھین لیتے تھے، اپنی طاقت کے ذریعے پیسے کھا جاتے تھے. تو سارا کچھ کرتے تھے نا، تو ہمارے بھی وہی کچھ کرتے، وہی کچھ کرتے، کوئی فرق نہیں پڑا. اتلین، بد مزاج ہیں، عین تالام، جھگڑالو ہونا، سیدھی بات کا بھی الٹا جواب دینے والا. تو بد مزاج ہیں، بگڑ جاتے ہیں، ایک منٹ کسی کی بات برداشت نہیں کرتے. یعنی کہ رستے پہ چلے جا رہے ہیں، چھینٹ پڑ گئی تو اگلے کو مارنے پیٹنے پر آ گئے، کسی نے سلام نہیں کیا تو اس کے گلے پڑ گئے. تو بد مزاج ہیں، تند خو ہیں.
بعد ذالک زنیم، اس کے بعد اولادیں بھی یہ زنا کی ہیں۔ اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ کیا یہ کسی خاص بندے کے بارے میں ہے؟ نہیں، اللہ نے کسی خاص بندے کے بارے میں نہیں کہا۔ دیکھیں اللہ نے کیسے کہا، اللہ نے کہا ولا تطیع کل، ہر اس بندے کی بات مت ماننا جو جس میں یہ صفتیں ہوں۔ کیا صفتیں ہیں جی؟ سب نیگیٹو صفتیں۔ جھوٹا ہے مگر اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے قسمیں اٹھاتا ہے، گھٹیا اخلاق کا مالک ہے، بہت عیب جوئی کرنے والا ہے، اور لوگوں کے عیب تلاش کر کے دوسروں تک پہنچاتا ہے، دوسروں کو بدنام کرتا ہے، ڈیفیم کرتا ہے، نیکی سے روکتا ہے، سرکش ہے، اس کی سرکشی کی کوئی حد نہیں ہے، بہت گنہگار ہے، بد مزاج ہے، اوکھا ہے لوگوں کے ساتھ۔ مومن تو سہل ہوتا ہے، یہ بد مزاج ہے، اور یہ اولاد بھی زنا کی ہے۔ اب یہ کسی ایک کے بارے میں نہیں کہا بیسیکلی، ویسے اگر جس میں کچھ کال ہیں، اپنی اپنی رائے ہے، ان کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ کسی نے کہا ابو جہل کے بارے میں ہے، کسی نے کہا کہ عاص بن وائل کے بارے میں ہے، اور کسی نے عتبہ بن ربیعہ کے بارے میں بھی کہا، ایک نے کہا ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہے۔ اصل بات یہ ہے اس میں کفار کے اکثر سردار فٹ آتے تھے، کیونکہ آؤٹ آف میرج ریلیشن شپ تو اس دور میں عام تھے، اور جیسے آج یورپ میں ہے کہ نظر چرا لیتے ہیں، اور میاں کا بھی باہر افیئر چل رہا ہے، بیوی کا بھی چل رہا ہے، تو ان کا بھی وہی حال تھا۔ تو لہٰذا ان میں سے کئی ایسے تھے جو اپنے باپوں کی اولاد نہیں تھے۔ اب یہ کون جان سکتا ہے نا۔ پھر ان میں نیوک کا سلسلہ بھی تو چلتا تھا، جیسے ہندوؤں میں چلتا ہے کہ جو کم ذرا حیثیت کے ہوتے تھے یا فزیکلی کمزور ہوتے تھے، تو وہ اپنی بیویوں کو خود بھیجتے تھے زیادہ نامور مردوں کے پاس یا پہلوانوں کے پاس، کہ ہمارا اگلی جو نسل چلے وہ طاقتور ہو۔ الٹی دماغ، الٹا سوچ، الٹا دماغ تھا۔ تو اس کو وہ شادی کا ایک طریقہ مانتے تھے، تو اسلام نے آ کر حرام کیا سارا کچھ۔ تو وہ تب تک خود اپنی بیویوں سے ریلیشن نہ کرتے جب تک وہ اس بندے سے پریگننٹ نہ ہو جاتے۔ تو کتنے ہی ایسے ہوں گے۔ اب ظاہر بات ہے یہ بات کوئی تاریخ میں تھوڑی رقم ہونی ہے کہ کس نے اپنی بیوی کو بھیجا تھا اور کس نے نہیں بھیجا تھا، تو کون کس کی اولاد ہے اصل میں اور کون کس کی اولاد ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی چلتی رہتی تھی۔ اس کے علاوہ دیکھیں بات وہی ہے کہ عیش عیاشی بہت تھی ان میں، اور برہنگی بھی بہت تھی، یعنی کہ سطر کے کور کرنے کی سینس نہیں تھی ان میں۔ عام تھا گھروں میں نا، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کپڑا کم تھا، تو یہ گھروں میں آتے تھے تو تہمت وغیرہ اتار دیتے تھے، تو ایسے ہی گھومتے رہتے تھے۔ تو اور جوائنٹ فیملی سسٹم تھے، تو لہٰذا اس میں بہت ایسے امکانات تھے جن میں غلط کاریاں ہوتی تھیں۔ تو پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون کون ان میں سے تھا جو زنا کی پیداوار تھا۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ساری باتوں کے ساتھ یہ تو اولادیں بھی زنا کی ہیں، ان کو تو اصل بھی خراب ہے۔ اچھا پھر ان میں ایک اور مسئلہ تھا، یعنی یہ وہ طریقے تھے جن سے یہ جائز اپنی اولادیں سمجھتے تھے، لیتے ہیں، کہ کوئی عورت یعنی کہ لوگ جو ہے کسی کی بچی بڑی خوبصورت نکل آئی، اور اچھے لوگ، اچھے مطلب کہ ویسے وہ پیشہ ور لوگ نہیں ہوتے تھے مگر حالات خراب ہیں اور وہ کسی کرائسس میں آ گئے، یا ان کی بچی اللہ کی طرف سے خوبصورت نکل آئی ہے، تو وہ یہ کرتے تھے کہ اس سے پیشہ کراتے تھے، لیکن اس کو وہ پیشہ مانتے نہیں تھے، وہ اسے موڈ آف میرج مانتے تھے، شادی کا طریقہ مانتے تھے، اور یہ چیز شرفاء میں چلتی تھی۔ تو کیا کرتے تھے کہ کسی کھلی جگہ پر خیمہ لگا کر تو اس کے اوپر رنگ برنگے جھنڈے لگا دیتے تھے، تو رنگ برنگے جھنڈے انویٹیشن ہوتا تھا کہ یہاں آ سکتے ہیں، تو لوگ آتے تھے اور اپنا نام پتہ بتا کر جاتے تھے۔ تو اب جتنے بھی لوگ آئے، اب جب تک وہ عورت پریگننٹ نہیں ہوئی سب چلتا رہا۔ اب وہ جب بچہ ڈیلیور ہوتا تھا تو جتنے لوگ آئے ہوتے تھے سب کال کیے جاتے تھے، قیافہ شناس کو بلایا جاتا تھا، قیافہ شناس جو ہے وہ بچے کی شکل میں لاتا تھا، تو جس کے ساتھ میچ کر جاتی تھی وہ کہتا تھا یہ بچہ تمہارا ہے، اس کو ماننا پڑتا تھا، اور اسے وہ جائز اولاد مانتے تھے، جائز اولاد مانتے تھے۔ تو کتنے زیادہ بچے ایسے پیدا ہوئے ہوں گے نا، اور اس کو چھپا، یعنی کہ میں نے کہا نا کہ یہ شرفاء کا پروسٹیٹیوشن کا طریقہ تھا۔ آپ مجھے بتائیں کتنے بچے ایسے پیدا ہوئے ہوں گے۔ پھر ایک اور چوتھا طریقہ نکاح متع، جہاں گئے تجارت پر وہاں پر شادی کر لی، اور شادی کیا کی، نکاح پڑھاتے تھے باقاعدہ، لیکن شادی کیا کی، جب تک ہم یہاں پر ہیں تب تک تم ہمارے ساتھ رہو۔ اب وہ رہ رہی ہے، میاں بیوی کا ریلیشن ہے، 6 مہینے رہے، سال رہے، اب وہ پریگننٹ ہے، یہ واپس آ گئی یا بچہ ڈیلیور ہو گیا،
دونوں صورتوں میں. اب دوبارہ جب گئے, اگر اس وقت وہ پریگننٹ تھی, واپس گئے جب, تو اس نے کہا بھئی یہ تمہارا بچہ, تو لے کر آ جاتے تھے اور اس بچے کو حلال و جائز مانتے تھے. شادی تب تک چلتی تھی جب تک رہتے تھے بس. اب یہ بھی تو ایک زنا کا ہی راستہ ہے نا, اسلام نے اسے حرام کر دیا. وہ ایگریمنٹ ہوتا تھا, وہ ایگریمنٹ ہوتا تھا, ٹیمپریری میرج, کہ جب تک ہم یہاں پر ہیں تم میرے ساتھ رہو گی, میری ساری ضرورتیں پوری کرو گی اور میری بیوی بن کے رہو گی, اس کے بدلے میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا. تو وہ ایگریمنٹ ہوتا تھا لیگل, وہ ختم ہو جاتا تھا آٹومیٹیکلی. اب اسلام ایسی شادی کو نہیں مانتا. تو اس طرح بھی جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کو لے کر آتے تھے اور ان کو اپنا بیٹا مانتے تھے اور ان کو باقاعدہ جائیدادوں سے حصے دیتے تھے. اب دیکھیں یہ ساری شکلوں میں جو لڑکے پیدا ہوئے ہوں, بچے بیٹے پیدا ہوں, سارے ہی حرام ہیں نا. ہاں, اور ظاہر ہے کہ یہ عام رواج تھے اور یہی بڑے بڑے سردار تھے, تو ان سبھی میں سے کسی نہ کسی کے بچے ایسے ہوں. تو اکثر سرداروں کی اصل اسی طرح خراب تھی. تو یہ بڑی جی گندی باتیں ہیں. یہ اسلام نے آ کر چیزوں کو کلیئر کیا اور عورتوں کو مقام دیا. آج جو اٹھ کر کہتی ہیں نا عورتیں کہ ہمیں ہمارے حقوق چاہیے, ہمارے حقوق تو ہمارے رب کریم نے 1442 سال پہلے ہمیں دے دیے پوری آن بان کے ساتھ, اور ہمیں جانور کے لیول سے اٹھا کر انسان ہونے کا مقام دیا, اور ہمارے حقوق, ہماری حدود سب متعین کی الحمدللہ. ہاں بعض جگہوں پر ظلم ہوتا ہے, مگر وہ ظلم اسلام نہیں کر رہا, وہ لوگ کر رہے ہیں. اسے اسلام کے طور پر آپ نہیں پیش کر سکتے. پھر آپ دیکھیں ایک اور شکل تھی کہ باپ مرا تو جو باپ کی بیویاں ہوتی تھیں بیٹے آپس میں بانٹ لیتے تھے, سگی ماں کو نہیں لیتے تھے بس. یعنی کہ 4-5 بیویاں تو سبھی سے بیٹے ہیں نا, تو سگی ماں کو نہیں لیتے تھے. سگی ماں, ستیلی ماں, ایگزیکٹلی, وہ اپنے باپ کی بیویوں کو آپس میں بانٹ لیتے تھے. وہ بھابھیوں کا ہے نہیں, وہ ایسے یوں نہیں ہوتا. ویسے تو سکھوں میں یہ ہے کہ جس سے ہوتی ہے شادی اسی سے ہوتی ہے, مگر سم ہاؤ اس میں جو ہے نا ایک یعنی عورت کے ساتھ سب بھائی بھی ریلیشن قائم کر لیں تو ان کے مذہب میں جائز ہے, تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, لیکن بھابھیوں کے ساتھ, ماؤں کے ساتھ نہیں. تو عرب جو ہے وہ ماؤں کو بانٹ لیتے تھے آپس میں, اور یہ ان کا مستقل رواج تھا. تو اب ظاہر ہے کہ جو وہ مائیں تھیں نا, اب ماں تو ماں ہے, چاہے وہ ستیلی ہو, ہمیشہ کے لیے حرام ہے. اب ان سے جو بچے پیدا ہوئے وہ بھی حرام ہے. وہ تو جی فراڈ ہے. نہیں, وہ فزیکل ریلیشن بھی نہیں کرتے, وہ خالی پیپر میرج ہوتی ہے, وہ فراڈ ہے. دیکھیں نارملی پیپر میرج ہوتی ہے, اور وہ صحیح کہہ رہی ہیں, وہ پاس نہیں آنے دیتی, وہ بھی پیسے لے کر پیپر میرج کرتی ہے یہ فراڈ. یہ نہیں کہ اس پر گناہ نہیں ہے, یہ فراڈ ہے. نہیں فراڈ ہے جی, فراڈ ہے. یہ فراڈ کے مقدمے میں آئے گا. اگر فزیکل ریلیشن کیا تو پھر زنا کے مقدمے میں آئے گا. لیکن 99 ٹائمز وہ عورتیں قریب نہیں پھٹکنے دیتی, کیونکہ ان کو بھی پتا ہوتا ہے, وہ کلیئر ان لوگوں کا آپس میں ڈیل ہوتی ہے کہ میرا نیشنلٹی لے دو تو ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے. تو وہ جو ہے صرف پیپر میرج ہوتی ہے, اور زیادہ عرصہ رہنا بھی نہیں ہوتا. پہلے تو بالکل قید نہیں تھی, اب میرا خیال انہوں نے 6 مہینے کا کر دیا, کیونکہ یہ بہت زیادہ ہونے لگ گیا تھا نا, کہ آج نکاح کر کے گئے, یعنی نکاح مطلب کورٹ میرج کر کے گئے تو نیشنلٹی ملی, تو اگلے دن الگ الگ ہو گئے. تو وہ پھر حکومت نے اس چیز کی روک تھام کے لیے میرا خیال 6 ماہ کا عرصہ کر دی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ وہ پھر پاس نہیں پھٹکنے دیتی اور صرف پیپر میرج تک رہتا ہے. تو بیسیکلی یہ فراڈ ہے. اگر اس میں فزیکل ریلیشن انوالو ہوگا پھر یہ زنا ہوگا. یہ تو بس ایسے ہی بیکار کی بےہودہ باتیں بنی ہوئی ہیں. بیسیکلی کوئی بھی دین اس طرح کی چیزوں کو بیسیکلی پرموٹ نہیں کرتا. تو ہندوؤں میں بھی بھابھی کو ماں کہا جاتا ہے, لیکن اب آگے آگے چل کر گند انہوں نے مختلف شکلوں میں ڈال دیے ہیں نا. میں نے بھی کانوں میں بات پڑھی کہ ایک ایسے ہی شادی تھی تو بہنوں نے شادی کے ساتھ دیکھیں اسلام نے تو صاف کہا ہوا ہے نا, نہیں حرام ہے جی. دیکھیں اسلام نے تو واضح طور پر بتا دیا, سالی بھی نامحرم ہے, بہنوئی نامحرم ہے, اور بھابھی اور دیور بھی نامحرم ہے.
ایک دوسرے کے ساتھ آپ معقول واسطہ رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ ویل کریں گے، کھانا پوچھیں ایک دوسرے کو، آ گئے ہیں مہمان نوازی کریں، لیکن وہی بات ہے ویل کر کے اپنی حدود کو نامحرم کی طرح. تو یہ جو ہمارے یہاں ایک فیشن آ گیا ہے کہ بھابھی کے ساتھ تو مذاق کا رشتہ ہے، اور سالی جو ہے جیسے یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ سالی تو آدھے گھر والی، یہ تو کسی بہت ہی ذلیل آدمی کی بات ہے. ایون جینون بات یہ ہے کہ اگر ہندوؤں کے بھی مذہب کو دیکھا جائے تو اس طرح کی باتیں نہیں. یہ اصل میں کیونکہ وہ بہت فری مکسنگ کو الاؤ کرتے ہیں، تو پھر اس میں یہ پھر سارا گند جو ہے نا شروع ہو جاتا ہے. فزیکل ریلیشن میں ہو اس پر علماء میں کافی زیادہ ڈائیلوگ ہے. دیکھیں نکاح اور چیز ہے. اگر ایک شخص نے اپنی سالی سے نکاح کر لیا تو پھر تو اس کو دونوں میں سے ایک کو رکھنا پڑے گا. اس کو طلاق خود بخود تب بھی نہیں ہوتی، اسے ایک کو چوز کرنا پڑے گا. وہ دونوں سے بیک وقت نکاح نہیں رکھ سکتا، اسے ایک کو چوز کرنا پڑے گا، یا بیوی کو یا سالی کو، یعنی کہ اب وہ بھی بیوی ہو گئی. اب یہ تو ہے اس صورت میں جب وہ نکاح کر رہا ہے. لیکن اگر اس نے فزیکل ریلیشن قائم کیا، ناجائز تعلقات، زنا، تو وہاں پر پھر یہ کویسچن ہے، رائے الگ الگ ہے علماء میں، کیونکہ اس پر کوئی حدیث یا قرآن کا ریفرنس نہیں ملتا. تو اسی علماء میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ بیوی سے تعلق ختم ہو جائے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، نکاح کو ختم تبھی کیا جائے گا جب نکاح ہوگا. ناجائز تعلقات ہیں اس کو رجم کیا جائے گا، سزا ملے گی، لیکن نکاح پر اثر نہیں پڑے گا. تو میری ذاتی رائے بھی اسی طرف ہے. لیکن بہرحال علماء کے دو گروہ ہیں، دونوں کی رائے ہے، جو جس کی طرف بھی جائے گا ٹھیک ہے. میں بھی یہ سمجھتی ہوں کہ ناجائز تعلقات کسی کے ساتھ بھی ہوں، اس سے جائز رشتہ خراب نہیں ہوتا، یعنی کہ ختم نہیں ہوتا، باقی اس کو زنا کی سزا ملے گی، وہ تو ہونا چاہیے. یہ جی بہت سارے کیسز ہیں، اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں. یہ تب وہاں پر زیادہ پیش آتے ہیں جب مائیں جا کر نا اپنی بیٹیاں بہنوں کے پاس چھوڑ آتی ہیں 2-2 3-3 مہینوں کے لیے. جی وہ اس کا بچہ ہوا ہے، رہے بھائی اپنی بیٹی اپنے گھر میں چھوڑو، ایگزیکٹلی چھلا کٹوانے کے لیے مائیں خود چھلے کٹوائیں اور بیٹیوں کو اپنے گھروں میں چھوڑیں. تو وہ پھر ہوتا یہ ہے کہ ظاہر ایک طویل عرصہ ہوتا ہے پریگننسی کا بھی، جس میں بیوی کے ساتھ فزیکل ریلیشن نہیں ہوتا، اور اس کے بعد بھی جو چل رہا ہوتا ہے بلیڈنگ وغیرہ، اس کی وجہ سے بھی. اب ظاہری بات ہے کہ 4-5-6 مہینے گزر گئے ہوتے ہیں، مرد کو ضرورت بھی ہوتی ہے. اب جو سالی نظر آتی ہے، اور سالی بہنوئی کا رشتہ بھی ایسا بنا دیا گیا پہلے دن سے جو رسمیں ہیں، جی جوتا چھپا لو، جی راستہ روک لو، جی دودھ پلا دو، تو وہ ایسا چھچھورا رشتہ بنا دیا ہے اس کو پکڑ کر کہ وہ منہ میں نوالے ڈالتی پھرتی ہیں. تو وہ پھر ظاہری بات ہے موم اور آگ پاس رکھیں گے تو پھر بھڑکے گی بھی اور پگھلے گی. تو یہ اس وجہ سے خرابیاں ہوتی ہیں. نامحرم ہے بھائی، بہنوئی نامحرم ہے. اگر آپ کو بیٹی کی اتنی تکلیف ہے، خود جا کے بیٹی کے پاس رہیں، اور اپنی دوسری بیٹی کو ابا کے پاس چھوڑے. سیدھی سی جو بات ہے. تو یہ بہت ہی بیکار قسم کی باتیں ہیں، لیکن انفارچونیٹلی یہ ہوتی ہیں. ہمارے یہاں یہ چیزیں پتہ ہے یہ انہی غلطیوں کی وجہ سے ہے نا، انہی غلط طریقوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے دن سے سالی بہنوئی کا رشتہ جی ہنسی مذاق کا بنا دیا، ڈیفائن نہیں کیا گیا. تو وہ ایسے میں دیکھتی ہوں ان کے جیسے کوئی چھوٹی لڑکی ہے، لائک 15-16 سال کی ہے، تو وہ تو ان کو بغلوں میں گھساتے ہیں اور ان کے چوم لیتے ہیں، ماتھے چومتے، گالے چومتے ہیں. اب ظاہری بات ہے جو بہنوئی ہے وہ 25-26 سال کا تو ہے، اور کوئی مائنڈ نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتے مائنڈ؟ او جی بچہ ہے، لوپڑا ہے، یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں. یہ اتنی غلط بات ہے. اب ظاہری بات ہے جب یہاں سے سب کچھ شروع ہوگا تو پھر کہیں تو نتیجہ پہنچے گا نا، جب اگلے کو موقع ملے گا. وہ کہتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون. میں سخت بات کہنے جا رہی ہوں مگر سچ ہے، بائی 1 get 1 free. یہ تو وہ ڈیل پیش کرتے ہیں، بیوی لے جاؤ اور ایک ساتھ جو ہے پارٹ ٹائم اپنے لیے رستہ بھی کھول لو. بھئی اگر بھائی بھی ہے تو بھائی کی گودوں میں بیٹھتی ہیں. میری تو ایک عزیزہ ناراض ہو گئی مجھ سے کہ انہوں نے بعد میں بھی کہا کہ یہ تو میری بیٹی پر الزام لگا کے گئی. میں نے کسی پہ الزام نہیں لگایا، جو غلط ہے میں نے تو غلط کو غلط کہا. بھئی کوئی کام نہیں ہے 12-13 سال کی بچی کا آ کے بہنوئی کی گود میں بیٹھنے کا. بھئی کیوں؟ کوئی بات نہیں، بھائی ہے. میں نے کہا بھائی ہے تو بھائی کی بھائی ہے، وہ تو بھائی لگتا ہے. اصل بھائی کی گود میں جا کر بیٹھو. نہیں ایک بات ہے، اصل بھائی بیٹھے نا
लाड करना है, असल भाई की गोद में जाकर बैठो, महरम है ना वो, उसकी गोद में, वो तो भाई लगता है, भाई जैसा है, भाई नहीं है ना। गोद में बैठना चाह रहे हो, लाड करना चाह रहे हो, असल भाई की गोद में जाकर बैठ जाओ। बाप है, बाप की गोद में जाकर बैठ जाओ। गलतियां माँ बाप की होती है, बच्चियां तो मासूम होती हैं, उनको तो जब समझ आती है तब आती है। इवन मैं सच्ची बात ही कहूंगी, बहनोई भी उस वक्त मासूम होते हैं, वो जेन्युइनली प्यार कर रहे होते हैं, वो कब दिमाग फिरता है उनको भी पता नहीं चलता। गलती ये माँ बाप की होती है, लड़के और लड़की दोनों के माँ बाप की होती है। वो ऐसे, और बड़ी उन्होंने माइंड की मेरी बात, मैंने उनको कहा भाई अगर उसको लाड कहती करना था, मैं लाड करना तो अब्बा की गोद में बैठती, सगा भाई बैठा है सगे भाई की गोद में बैठती। एक बात है, नहीं नहीं आप सही कह रही हैं, मैं ये नहीं कह रही कि बड़ी बच्चियां जाकर बापों की गोदों में बैठे, लेकिन एक बात है कि अगर आपने इतना ही बच्चा लाडला हिलाया हुआ है तो फिर कम से कम महरम ना महरम तो बताएं, फिर अपने बाप से ही लाड करें। अगरचे नहीं करना चाहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग हो जानी चाहिए, नहीं बहन भाई को ऐसा नहीं कहा गया, बहन भाई इकट्ठे रह सकते हैं, इकट्ठे सोएंगे नहीं। दो नामहरम के लिए कहा गया कि जब दो नामहरम मर्द, एक नामहरम मर्द और नामहरम औरत इकट्ठी हो तो तीसरा शैतान होगा। तो बहन भाई महरम है, उन पर ये हुक्म लागू नहीं होता। यानी कि जैसे होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल नाहीद है, इन्होंने कहीं जाना है तो ये फाइक को और अफीफा को पीछे ताला मार के छोड़ गई तो कोई हर्ज नहीं। ये अफीफा ना मेरी वो जरा है अभी, वो अटैच ज्यादा होती है सबके साथ ना, वो अपने चाचू के साथ, चाचू उसको ऐसे प्यार करने, मैं उसको भी डांट नहीं देती बेटा इतना कर, वफा तो समझ आ रहा ना, वो तो हो जाती है। चाचू बेचारे के अपने बच्चे भी नहीं है, वो इनसे बहुत ही प्यार करते हैं मतलब, लेकिन मैं समटाइम इनको मना करती हूँ तो इस तरह ना किया। नहीं करना पड़ता है, ऐसे जो बच्चे होते हैं जैसे हम, मेरा फातिमा भी तो खैर छोटी है, लेकिन उसको भाई बहुत अच्छे लगते हैं, इवन फाइक भी आ जाए तो भाई बहुत अच्छे लगते हैं, तो हम उसको अभी से टोकते हैं कि दूर बैठा करो, गोद में ना चढ़ा करो, हालांकि अभी छोटी है। समझ जाती है, अफीफा समझती नहीं है, अभी तो छोटी भी है ना, छोटी तो वैसे भी वो अटैक बहुत ज्यादा है अपने, वो ये अम्मी जी की अपनी दादों की डेथ के बाद तस्वीर बीमार हुई है, पहले चाचू की डेथ हुई थी, इतना बीमार हुई थी, अब भी वो बहुत बीमार हुई है, और बाद में ये फिर हमें समझ आती है कि इसका ये रीजन है। तो ये जो चीजें होती है ना, ये दरअसल रूनुमा क्यों होती हैं? ये रूनुमा होती हैं गलत वजूहात से। जैसे अभी कौसर बहन ने बात की, गलत रास्ता खुलता है तो ताल्लुक बनता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई बहनोई अपनी साली के साथ फिजिकल रिलेशन में है, साली भी जाहिर है उसके साथ फिजिकल रिलेशन में है, तो बात यह है मौका दिया गया और घर वाले इतना अर्सा सोए रहे तो इतना मौका मिला ना। ऐसे ही तो सब कुछ नहीं हो जाता, चीजें हवा में तो रूनुमा नहीं हो जाती। बहन भी सोई ही रही तभी बहन को और मियां को इतना मौका मिल गया ना। तो अल्लाह ने नामहरम और महरम की जो हुदूद रखी हैं, उन हुदूद के अंदर रहना बहुत जरूरी। तो बस अल्लाह हम सबको आसानियां दे, लेकिन ये जो एक कैरेक्टर स्केल है, इस पर बेसिकली कुफारे मक्का के सभी सरदार अक्सरियत पूरी उतरती है। ठीक है, अब इनमें से कौन कौन औलादे जिना भी था ये अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। औलादे जिना होने की ये सारी ही रीजन हो सकती है, इनमें से कोई भी रीजन जो में है किसी भी कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं। तो बस जी, इस एक बात को छोड़कर हम नहीं जानते, हम किसी के बारे में ऐसी बात नहीं कहते, लेकिन बाकी सारी जो हरकतें और करतूतें हैं वो आज हुक्मरानों में आप देखते हैं। तो क्या फर्क है सरदाराने कुरैश में और इनमें? तो हमें अगर अपने हालात बदलने हैं, हमें अपने बच्चों को एक बेहतर मुल्क देना है, तो फिर हमें अपने हुक्मरान बदलने हैं। अब आगे जो बात शुरू हो रही है वो इनके इस्लाम पर रवैये पर हो रही है, उस पर इंशाल्लाह कल बात करेंगे। इस कैरेक्टर को ज़हन में रखते हुए एक तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो अखलाक के बेहतरीन दर्जे पर फाइज हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनकी अखलाकी हालात ये हैं। तो अल्लाह कहते हैं कोई मैच है ही नहीं, कोई मैच है ही नहीं। तो लिहाजा जब किसी को असल में हुक्मरान चुना जाए अखलाक के बिना पर, आप बकरा में भी पढ़ आए हैं, जब तालूत चुने गए थे तो सरदारों ने कहा था ये हम पर हाकिम कैसे हो सकता है, हमारे पास ज्यादा पैसा है। तो क्या जवाब दिया था? अल्लाह ने इसे ज्यादा इल्म दिया है और ज्यादा ताकत दी है। तो जिस्मानी तौर पर कवी हो ताकि अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर सके,
اور اخلاق اس کے اعلیٰ، اخلاق حسنہ ہو اس کے اندر، تب کسی کو حاکم چنا جانا چاہیے۔ وہ اقبال کہتے ہیں نا، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے۔ تو نہ کسی کے پاس بلند یہ نگاہ ہے، نہ دل جیت لینے والی بات ہے، اور جانے پرسوز تو ہے ہی نہیں نا۔ پرسوز جان تو یہ ہے نا کہ وہ جیسے عمر روتے تھے راتوں، میں اٹھا لیتی اور کسی کا ہو تو پھر میں نہیں اٹھاتی۔ یہ ساری ذمہ داری میرے سر پر ہے، کیا ہوگا۔ اور عمر بن عبدالعزیز جو تھے ہیں کہ وہ گھل گئے تھے سچ پوچھ، تو جو ہیں مالک بن دینار علیہ رحمہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خلافت سے پہلے ان کو دیکھا تو خوش شکل آدمی تھے اور تھوڑی سی توند باہر آئی ہوئی تھی، تو میں نے ان کو خلیفہ بننے کے کچھ عرصے بعد دیکھا تو ان کی سکن ان کی ہڈیوں پر کھچ گئی تھی اور کالی پڑ گئی تھی اور ان کی پسلیاں گنی جا سکتی تھی۔ کیا تھا مسئلہ؟ ساری امت کی جواب دہی میرے ذمہ، اتنے لاکھوں لوگوں کی جواب دہی، اور یہاں معاملہ 24 کروڑ عوام کا ہے، 24 کروڑ عوام۔ پتہ کیوں؟ انہیں مرنے کا اور اٹھائے جانے کا یقین ہی نہیں ہے۔ جس بندے کو اٹھائے جانے کا یقین ہو اس کا وہی حال ہوگا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت کی مبارکباد دینے گئے تو تب بیٹھے رو رہے تھے، تب بیٹھے رو رہے تھے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ رو رہے ہیں، کہنے لگے میرے سوا کسی کو نہیں رونا چاہیے، اب تو میں ہی پکڑا جاؤں گا۔ اور یہی معاملہ ہر اس حاکم کا رہا جو نیک دل تھا۔ یعنی یہ تو صحابہ کرام ہے نا۔ عبد الرحمن سوم جو تھے اندلس کے حاکم تھے، تو پل پرانا ہو گیا۔ جو قرطبہ شہر تھا جو دارالخلافہ بھی تھا، وہ بیچ میں ندی تھی اور پار جنگلات تھے، تو لوگ کام کرنے جاتے تھے جنگل میں لکڑی شکڑی لینے، تو پل پرانا ہو گیا تھا تو انہوں نے نیا پل بنوایا۔ تو جس دن افتتاح تھا تو گزر رہے تھے تو کسی نے جملہ کسا کہ عوام کا تو بہانے اپنے شکار کے لیے سہولت ہو، اس نے نیا پل بنوایا۔ افتتاح تو کر دیا، ساری زندگی اس اللہ کے بندے نے پل پر پیر نہیں رکھا، نہیں، ساری زندگی پیر نہیں رکھا۔ پروف کیا کہ میں نے عوام کے لیے بنوایا، اپنے لیے۔ حالانکہ وہ کوئی صحابی نہیں تھے، ایک عام آدمی تھے۔ تو بات یہ ہے کہ تھوڑا بہت بھی خوف خدا ہو نا۔ میں نے آپ کو مامون کا بھی قصہ سنایا تھا نا کہ جن کی وہ وسعت ہونی تھی محل میں، انہوں نے نقشہ پاس کر دیا، بیچ میں زمین تھی۔ اچھا مامون کو ایگزیکٹلی خود پتہ نہیں تھا، جو نچلے آفیشلز ہوتے ہیں انہوں نے زمین چھین لی، اماں جی دے نہیں رہی تھی، انہوں نے زبردستی چھین لی۔ جب وہ کیس پہنچا ابو یحییٰ کے پاس تو وہ اس وقت وہ تھے چیف جسٹس تھے، وہ آئے، انہوں نے کہا میں ملنے آ رہا ہوں، کھانا شانا کھایا۔ بعد میں کہنے لگے کہ ایک بورا مجھے مٹی بھروا دے، بھروا دی، تو کہنے لگے اب ذرا میرے ساتھ رکھوا بھی دے۔ تو اب وہ اٹھائی تو اٹھائی نہیں گئی، مٹی بھاری تھی، دونوں سے نہیں اٹھائی گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ سے یہ مٹی کا بورا تو اٹھایا نہیں جائے گا، 7 زمینوں کا توق کیسے اٹھائیں گے قیامت کے دن؟ انہوں نے کہا میں نہیں سمجھا۔ انہوں نے کہا یہ زمین پر قبضہ کیا ہے آپ کے لوگوں نے۔ پھر انہوں نے اس عورت کو کہا کہ تم یہ حصہ ہی لے لو محل کا۔ تو وہ عورت کہنے لگی میں کیا کروں گی لے کر، وہ کھیتی باڑی کچھ کرتی ہوگی۔ تو پھر انہوں نے جو ایسے بھی ہے اس کے ساتھ پھر معاملہ سیٹل کیا، اس کو پیسے دیے، جو دیا اس کو راضی کیا۔ تو بات یہ ہے کوئی ایک عام آدمی تھا لیکن انہوں نے صرف نارمل کوشچن کیا کہ قیامت کے دن کیا کروں۔ ہمارے جو ملک کے بعد اصل شریف والے ادارے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ آپ دیکھیں یہ فرعون اور حامان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ میں کوئی جذباتی بات نہیں کہہ رہی، ان کا حال تو فرعون، قارون اور حامان والا ہے، بس بات یہ ہے ان کے پاس اتنا اختیار نہیں، یعنی وہ والے حالات نہیں ہیں۔ اگر وہ والے حالات ہیں تو لوگوں کو ویسے ہی پیس کے رکھ دیں، وہ فزیکلی کر دیتے تھے نا۔ انہوں نے کتنوں کو قتل کیا جی، کتنوں کو قتل کیا، ان کی انکوائری پر جو کھڑا ہوا وہ قتل ہوا، اور اس کے علاوہ کتنے قتل ایسے ہیں جو ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ یہ تو قیامت کے دن راز کھلنے والے ہیں۔ یہ سارے عادی مجرموں کا ٹولہ ہے، یہ سارے اپنے اندر فرعون ہیں، قارون ہیں، حامان ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ بس ان کے نام مسلمان ہیں، ہر کسی کا یہی حال ہے۔ نہیں، جس کو خوف ہو اس کا یہ حال ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ قصہ بھی سنایا تھا، یہ بالکل حقیقی تاریخی قصہ ہے، واقعہ ہے کہ شیر شاہ سوری، فرید خان اس کا اصل نام تھا، تو اس کے فوجیوں نے ایک بڑھیا کی گائے ذبح کر کے کھا لی۔
تو وہ ملنے نہیں دے رہے تھے بادشاہ سے. تو اماں کو پتا چلا کہ بادشاہ شکار پہ جا رہا ہے, تو وہ راوی, اولڈ راوی جو ہے, اس کے پل پہ کھڑی ہو گئی. تو شیر شاہ جب گزرا تو دور سے اماں نے آواز دی کہ بادشاہ میرا انصاف اس پل پہ کرے گا کہ پولیس رات پر. اس نے وہیں پہ اترا, اس نے کہا اماں پولیس رات کی طاقت نہیں ہے, یہی بتائیں کیا معاملہ. پھر اس نے سزا دی. اور اسی بندے کا ایک اور واقعہ بہت مجھے پسند ہے کہ وہ گزرا تو کھیت تھے, باغ تھے, سوری, اس کے سیب کے. تو اس نے اپنے وزیر سے کہا کتنے اچھے سیب ہے, دل کرتا ہے کھا لو. تو اس نے کہا سر ایک کھا لو. تو کہنے کا تمہیں اتنا نہیں پتا کہ اگر بادشاہ ایک سیب توڑے گا تو پیچھے آنے والا لشکر پوری فصل اجاڑ دے. اصل وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ کرتے ہیں نا, جب سب کو اس سے وہ ملی ہوئی ہے. بھئی چور کسی کو کیا پکڑے گا؟ اگر اللہ معاف کرے میں چوری کر رہی ہوں, آپ آ جائیں اوپر سے اور آپ بھی چوری کرنے آئے ہو, تو میں آپ کو روکوں گی؟ میں کہوں گی نہیں, اچھا میری بات سنو, تم بھی چور میں بھی چور, نہ تم میرا بتاؤ نہ میں تمہارا بتاؤں, چلو نکلتے ہیں. تو یہ سارا چوروں کا ٹولہ ملا ہوا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہم پر آسانی کر دے. سارے کیوس سے نکلنے کا حل سوائے قرآن کو تھامنے کے کچھ نہیں, کچھ نہیں. جب قرآن کی بیداری پیدا ہوگی تو پھر سب کچھ خود ہی ٹھیک ہوگا. نہیں, مہین تو نام نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ مہین کا مطلب ویسے بھی لفظی بھی اگر آپ لے لیں, لٹرل میننگ بھی لے لیں, تو باریک کو کہتے ہیں. تو باریک کیا ہوا نام؟ نہیں, مہین پازیٹیولی اگر لیں گے تو باریک مراد ہوگا, اور نیگیٹیولی لیں گے تو ذلیل, گھٹیا مراد ہوگا. تو ویسے بھی قرآن نے جب اسے بطور صفت استعمال کیا ہے تو گھٹیا میں استعمال کیا ہے. تو اس لیے ضرورت ہی نہیں ہے جو مانی نام کیوں رکھا جائے, اتنے اچھے اچھے نام ہیں. ویسے تو ماہین کا بھی روٹ کیا ہے؟ ماہین بھی تو اسی روٹ سے نکلتا ہے, بلکہ وہ تو مبالغہ ہو جاتا ہے, زیادہ ہی باریک, زیادہ ہی پتلی, زیرو سائز. بیکار نام ہے. اچھے نام اللہ نے اتنے اتنے دیے ہیں تو وہ رکھیں. بس پھر یہی رکھ لیں, انوکھا. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.